वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 92 तक पढ़ लिया था। आज हम 93 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पैराग्राफ अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। ये मज़मून जैसा कि हम जानते हैं कि अब मुसलमान अहले ईमान उन इलाकों की तरफ क़िताल के लिए निकलेंगे जहाँ पे ज़ाहिर है कि जो अहले ईमान हैं वो दबा लिए गए हैं। उन पे ज़ुल्म हो रहा है, उन पे ज़्यादतियाँ हो रही हैं। लेकिन इसके साथ-साथ वहाँ पे मुनाफ़िकीन भी हैं और मुनाफ़िकीन की भी कई कैटेगरीज़ हैं जैसा कि हमने नीचे देखा। और यानी कमज़ोर मुसलमान भी हैं और दरमियाने दर्जे के मुसलमान भी हैं, पक्के मुसलमान भी हैं और फिर उसके बिल्कुल मुख़ालिफ़ मुसलमानों ही की कैटेगरी में बड़े पक्के किस्म के मुनाफ़िक भी हैं, जिनके लिए ज़ाहिर है कि पीछे हुक्म आ चुका है कि इनको जहाँ पाओ कत्ल करो। और उसके बाद जब एक्सेप्शंस बयान होना शुरू हुई थी, तो वो एक्सेप्शंस भी जो है ना बड़ी तफ़सील के हम जो है ना साथ देख लिया था। फिर मौज़ू यहाँ पे आ गया था कि ज़ाहिर है कि जब आप क़िताल करेंगे तो इसमें पूरा इम्कान है कि कोई मुस्लिम हो और कमज़ोर मुस्लिम हो, वो पक्का मुनाफ़िक ना हो। पक्के मुनाफ़िक के लिए तो यानी जो कुफ़र पे खड़ा हो गया है, जिस पे इत्माम हुज्जत हो गया है, जिसके लिए कत्ल की सज़ा सुना दी गई है, वो तो वाज़ेह सामने नज़र आता है। लेकिन क्या उससे कमतर दर्जे के जो लोग हैं, उनके साथ अब क्या मामला किया जाएगा? तो वो ज़ाहिर है क़िताल का मामला है, तो वहाँ मुसलमानों के हाथ बाँध दिए कि अब यहाँ पे गलती से भी जो इनके ऊपर आप हाथ नहीं उठा सकते मारने के लिए, यानी कि कत्ल ख़ता का जो है ना वो मौज़ू यहाँ पे आ गया था। ज़ाहिर है कि ये वो मौज़ू है जिसमें आप इंटेंशनली किसी को नहीं मार रहे होते, बल्कि गलती से आपसे कोई यानी मैदान जंग में कत्ल हो जाता है, तो उस हवाले से ये मज़मून था, जिसमें ये बताया गया कि इसमें जो भी गलती से भी जो है ना वो इस तरह का कोई मुस्लिम जो है ना वो मारा जाता है, तो उसके लिए जो है ना एक खमियाज़ा है जो भुगतना पड़ेगा, यानी मारने वाले के लिए वो ये कि गुलाम जो है वो आज़ाद किया जाएगा और गुलाम भी जो है ना वो मोमिन होना चाहिए। और उसके बाद खून बहा दियत यहाँ पे बताई गई है कि वो भी जो है ना वो आपने करनी है। ये भी यहाँ पे भी जो है ना इस चीज़ का ख़्याल रखा है कि जो यानी जो मारा जा रहा है शख्स, वो किस इलाके का है, यानी कोई ऐसे इलाके का है जिस दुश्मन के साथ आपका महद मुआहदा है, या वो जो है ना आपके अपने इलाके में भी हो सकता है। तो ये दोनों सूरतों के लिए ये लाज़मी था कि फिर आप दियत भी देंगे और एक गुलाम मोमिन को भी आज़ाद करेंगे। दूसरी सूरत ये थी कि जो जो मारा गया है वो आपके किसी दुश्मन अ, कौम से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन उसके साथ कोई अहद मुआहदा नहीं है और ज़ाहिर है कि आपके साथ बरसर-ए-पेकार है जंग में। तो अगर कोई इस तरह की सूरत-ए-हाल है, तो वहाँ पे सिर्फ़ ये कहा गया कि तुमको एक आज़ाद मोमिन ही यानी सॉरी एक मोमिन गुलाम ही जो है ना वो आज़ाद करना है, ये बात यहाँ पे कही गई। और अगर फ़र्ज़ किया कि ये ना मिल सके ये गुलाम, तो उस सूरत में आपको मुसलसल 2 महीने के रोज़े हैं जो रखने हैं। और उसके बाद इसकी हिकमत भी बता दी कि ये दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से बताया गया तरीका है, यानी इस खमियाज़े के लिए, कफ़ारे के लिए, वो ये कि ये तौबा का तरीका है, यानी जब कोई गुनाह हो जाता है, तो कोई ना कोई तौबा की जाती है। तो बाज़ तौबा की सूरतें ये होती हैं कि जिसमें आप महज़ ज़बानी आप बात करते हैं, इकरार करते हैं और उसके बाद यानी पूरे दिल के ख़ुलूस के साथ इस चीज़ का इज़हार करते हैं कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे एक मोमिन मुस्लिम की जो है ना जान गई है, तो उसका तौबा का तरीका जो है ना वो बता दिया गया है, वो क्या है? वो यही जो ऊपर हमने बयान किया है, यही तौबा का तरीका है और ये ही चीज़ इसको यानी ये शरीयत का यानी पहलू बनाती है। उसके बाद अगला जो केस है 93 का, वो ज़्यादा ज़ाहिर है कि इम्पोर्टेंट है। ये पिछली तमाम सूरतें थीं कत्ल ख़ता की। वो यानी यहाँ पे ये बयान किया गया है कि ये कौन-सा कत्ल है, ये वो कत्ल है जिसको हम मुतअम्मिद यहाँ पे बयान किया गया है, जो आपने इंटेंशनली किसी को कत्ल किया है। तो जब आपने इंटेंशनली कत्ल करते हैं, तो उससे पहले कि मैं ये आया पढ़ूँ, ये दरअसल जब ये मज़मून शुरू होता है, तो वो भी आप लोगों के सामने रहे। ये मज़मून यही कि कत्ल ख़ता वाला, उससे पहले एक जुमला है कुरान मजीद ने कहा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वमा कान लिमुमिनिन अन यक़्तुल मुमिनन इल्ला ख़ता, यानी ये किसी मोमिन के लिए मुनासिब ही नहीं, ज़ेब ही नहीं देता
یعنی اس کے لیے سوٹیبل ہی نہیں ہے، اس کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی مومن کو بھی جو ہے نا وہ قتل کر ڈالے۔ اور اس کی ایکسیپشن میں کہا تھا کہ یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ غلطی سے ایسے ہو جائے، یعنی جو اصل جو سارا زور اور مدعا ہے کہ یہ زیبا ہی نہیں دیتا، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، یہ شروع کی ہے، یعنی اس سے تمام راستے جو ہے نا وہ بند ہو گئے کہ اب آپ کسی اپنے ہی مسلمان بھائی کلمہ گو بھائی پہ ہاتھ اٹھا سکیں۔ یہ اس کے تمام راستے، یعنی اہل ایمان یعنی مومن ہونے کے لیے، اسلام میں رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس چیز سے اجتناب کریں گے کہ سوائے غلطی کے ظاہر ہے کہ میدان جنگ میں اترے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے مسلمان کو مار ڈالیں۔ یہ جو اسٹارٹ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی بڑی امپورٹنٹ تھی، اور ظاہر ہے کہ جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ اسی سے متعلق ہے۔ وہ یہ کہ اب وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو کوئی بھی کسی دوسرے مسلمان مومن بھائی کو جو ہے نا قتل کر دیتا ہے، اور اس پوری اسٹیٹمنٹ میں ایک لفظ ہے جو بڑا ہی اہم ہے اور سرا زور اسی پہ ہے، متعمدن۔ متعمدن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ارادتاً کسی کو مارا ہے، انٹینشنلی کسی کو مارنے کا ارادہ کیا ہے یا مارا ہے۔ یہ متعمدن یعنی اس میں یوں کہہ لیں کہ کی ورڈ ہے، یعنی جس میں آپ جان بوجھ کر ارادہ کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر ارادہ کرتے ہیں کہ یعنی میں دوسرے کسی مسلمان بھائی کو قتل کروں گا۔ تو یہ وہ بات ہے یہاں پہ جو متعمدن کی صورت میں کہی گئی، اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس کی سزا جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے دنیا ہی میں سزائی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، یعنی ایک پوری ترتیب کے ساتھ وہ سزاؤں کا جو ہے نا معاملہ ہے جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہا ہے فَجَزَاؤُهُ، یعنی اس شخص کی سزا پھر کیا ہوگی جو کوئی اس طریقے سے اپنے کسی مومن بھائی کو جو ہے نا وہ مار ڈالتا ہے، قتل کر ڈالتا ہے۔ اس کی سزا جہاں پہ بیان ہو رہی ہے وہ جہنم خالدن فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے جس میں وہ رہے گا۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو سزا ہے یہ وہی سزا ہے جو جس پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے اور کفر پہ وہ ڈٹا رہتا ہے، اور وہ سزا یہاں پہ سنائی جا رہی ہے۔ اور یہ سزا کیوں سنائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شریعت میں مکی دور ہی میں سے، اور بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی یہ سارے مضامین رہے ہیں کہ یوں ہی شرک کا سزا آتی ہے یا شرک کا معاملہ آتا ہے تو ساتھ ہی قتل کا جو ہے نا معاملہ بھی بیان ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے حقوق تلف کرنا، جو سب سے بڑا اللہ کا حق جو ہے تلف ہوتا ہے وہ شرک کی صورت میں ہوتا ہے، وہ ٹاپ پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا بڑا حق جو ہے نا جو تلف ہوتا ہے وہ انسانوں سے متعلق ہے، اور وہ کس صورت میں ہے کہ جب آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید نے ہمیشہ دونوں کو، ان سزاؤں کو ایک جگہ ہی رکھا ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن یوں ہی یہاں پہ پہنچے ہیں تو یہاں پہ اب پتہ چلا کہ اچھا یہاں تو مومن مومن کو جو ہے نا قتل کر رہا ہے، اور جو جو کافر ہے یعنی جو غیر مسلم ہے ان کا معاملہ مختلف ہے، وہ شعوری جگہ پہ کھڑے نہیں ہوتے، جبکہ یہ لوگ جو ہیں اہل ایمان ہیں ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کا یہ یعنی معاملہ ہے، اور شرک میں بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور انسانوں کے معاملے میں سب سے بڑا جو حق ہے اگر وہ تلف ہو جاتا ہے تو وہ بھی ناقابل معافی جو ہے نا وہ جرم ہے۔ اس لیے یہاں پہ جہنم خالدن فیہا یہ بیان کیا گیا، یہ پہلی سزا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور دوسری سزا جو ہے نا وہ یہ بتائی گئی یہاں پہ، یعنی یہ بیسیکلی ہے ایک ہی سزا ہے لیکن اسی سزا کے یہ مختلف جو رخ ہیں پہلو ہیں وہ سامنے لائے گئے ہیں۔ وغضب اللہ علیہ، اور اللہ کا غضب جو ہے نا اس پہ نازل ہوتا ہے۔ یہ جو اللہ کا غضب ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لفظ کہاں کہاں پیچھے استعمال ہوا ہے، اہل کتاب کے لیے استعمال ہوا ہے، اور مشرکین مکہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ کوئی غصے کا اظہار نہیں ہوتا، یعنی عمومی طور پہ جب یہ لفظ آ جاتا ہے تو غضب جو ہے یہ ہم انسانوں کے ساتھ جب متعلق ہوتا ہے تو اس کو عمومی طور پہ غصے کا یعنی ایک روپ ہوتا ہے، رنگ ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے، لیکن یوں ہی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کوئی حد ہے جو ٹوٹ گئی ہے، جو انسان اس کے بارے میں متنبع تھے، انسان اس کے بارے میں واقف تھے، اور انسانوں نے کوئی ایسا معاملہ کر ڈالا ہے کہ اب اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ لازمی طور پہ بھگتا جائے گا۔ اللہ کی سزا
جو کہ سزا جو ہے نا وہ نہیں دینا چاہتا انسانوں کو، لیکن جب اس طرح کی صورتحال ہو جائے تو اس کو اللہ کا غضب جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو یعنی ایک رحمت کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کل کو جو ہے نا معاف کر دیا جائے، یا کوئی ایسی صورتحال جو ہے نا وہ سامنے آ جائے، تو یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کا جو پہلو ہے، جو پیچھے جہنم مخالدن فیہا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے بعد غضب اللہ کا لفظ استعمال ہوا، اور اسی کا ایک دوسرا پہلو جو ہے نا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے رحمت سے دوری ہو جاتی ہے۔ یہ اردو زبان میں جب لعنت کا لفظ آتا ہے تو یہ گالی بن چکا ہے گالی، لیکن یہ عربی زبان میں، خاص طور پہ قرآن کی زبان میں، یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہاں پہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت بڑا عذاب ہے جو وہاں پہ لکھ رکھا ہے اس کے لیے، جو یہ حرکت کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے، کیا دنیاوی سزا بھی ہے؟ ہاں، دنیاوی سزا بھی ہے۔ دنیاوی سزا وہی ہے جو پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں، یعنی قصاص جو ہے وہ لیا جائے گا، اور اگر جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ اس کو جو ہے نا وہ خون بہا پہ ہی جو ہے نا کمپرومائز کر لیتے ہیں، وہ پھر ظاہر ہے وقت کی اسٹیٹ جو ہے وہ اس کو دیکھے گی، عدالت اس کا فیصلہ کرے گی، اس کے مطابق جو ہے نا کیا صورتحال ہے فیصلہ کرے گی۔ لیکن یہ کہ دنیا کے اندر بھی اس کی سزا ہے، جو کہ سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں۔ یہاں پہ ایک خاص پہلو ہے جس کو نمایاں کیا جا رہا ہے، وہ ہے اہل ایمان، کسی مومن کا قتل ہو جانا۔ یہ کیا سزا دوسرے لوگوں کے لیے بھی یہی ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ کے ہاتھوں اپنے جان بوجھ کر کسی کافر کو، کسی جو ہے نا غیر مسلم کو مار دیا ہے، عمومی طور پہ جو قرآن مجید کا مزاج ہے وہ یہی ہے کہ اس سزا کو اہل کفار کے ساتھ رکھا ہے، ہر جگہ ہی یہاں پہ رکھا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس انداز میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں یہ صرف مومن کے لیے لفظ استعمال ہوئے ہیں، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ شاید اس میں کوئی فرق ہو، بعض علماء اکرام نے جو ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں کیا، بعض اس میں فرق کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی اپنی رائے پہ کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ مومن ہی کے لیے بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اچھا، یہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ جن علاقوں میں جانا تھا وہاں یہ صورتحال پیش آ سکتی تھی، اور جتنے بھی پاسبل مکانات تھے وہ سارے جو ہے نا سامنے رکھ دیے، اور اب سزا کے بعد، جب یہ قتل کے بعد، قتل خطا کے بعد، اور قتل جو کہہ لیں کہ آپ نے انٹینشنلی کسی کو قتل کیا ہے، اس کے بعد مضمون واپس لوٹ جاتا ہے۔ جو اصل مضمون تھا وہ یہ ہے کہ کیا اس میں الیاس صاحب کوئی آپ کہہ رہے تھے؟ ہاں، یہ جو فدیہ ہے، جی جی کیا یہ خطا اور متعمد اس کی کوئی شرط ہے؟ کیونکہ جو مشہور پاکستان میں ہوئے اس میں غامدی صاحب نے بہت سارے کیسز میں تنقید بھی کی اس قانون پر، جی اور وہ تنقید اس حوالے سے تھی کہ اس میں ریاست کا بھی اختیار ہے، جی جی، لیکن یہ بات تو کہیں پر بحث میں نہیں آئی کہ ریاست کا اختیار۔ یہ قتل خطا ہے یا متعمد ہے، کیونکہ وہاں تو متعمد ہی لگ رہا تھا، وہ جو کراچی میں کیس ہوا تھا یا پھر ریمن ڈیوس کا کیس ہوا تھا، یہ کیا چکر ہے، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ جی، یہ ہم سورہ بقرہ کی جو آیا اس میں تھی، اس میں اسٹیٹ کی کتنی انٹرفیئرنس ہے وہ ہم پڑھا ہے۔ اس حصے کو تو میں سمجھ گیا ہوں، جی جی، اس یہ کے لیے بیسیکلی فدیے کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ خطا ہونی چاہیے یا جی نہیں؟ وہاں پہ جو آیا کے اندر جو ہے نا مضمون اس طرح کا ہے کہ اسٹیٹ کی انوالومنٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ دیکھے گی، قاضی دیکھے گا یا اسٹیٹ دیکھے گی کہ کیا اس پہ کوئی فورس تو نہیں ڈالی جا رہی، یعنی اس کو امپوز تو نہیں کیا جا رہا، اس چیز پہ مجبور تو نہیں کیا جا رہا۔ یعنی اصل جو ہے فیصلہ، جو دیت جب خون بہا ادا کیا جائے گا تو جو ورثاء ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کریں گے۔ اب وہاں پہ سورہ بقرہ کی جو الفاظ آئے ہیں اس میں اس چیز کو قضا، یعنی جو قاضی ہے یا اسٹیٹ ہے، اس کو پورا اختیار ہے کہ وہ دیکھے اس چیز کو کہ کہیں اس پہ چیز امپوز تو نہیں کی جا رہی۔ اگر تو امپوز کی جا رہی ہے، مجبور کیا جا رہا ہے مقتول کے ورثاء کو، تو پھر وہاں پہ اسٹیٹ براہ راست مداخلت کرے گی۔ نہیں، لیکن یہ تو بعد میں آئے گا جب فیصلہ ہو جائے گا کہ دیت دینی ہے کہ نہیں دینی۔ جی جی، میں یہ یہ کہہ رہا دینے ہوں سے پہلے، دینے سے پہلے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ دیت پر فیصلہ ہونا ہے یا اس کو سزا ہونی ہے، جی وہ فیصلہ کیا اس بنیاد پر ہوگا کہ قتل خطا ہوا ہے یا متعمد ہوا ہے؟ جی، تو یہ تو اسی نے یہ فیصلہ کرنا ڈسکشن تو ہوئی نہیں، ہے۔ نہیں نہیں، یہ تو کیا فیصلہ یہ کوئی اسٹیٹ، شرط ہے؟ نہیں یہاں پہ تو یہاں پہ متعمد کی جو بات کہی گئی ہے یہ آخرت کی جو ہے نا سزا کے حوالے سے کی گئی ہے۔ تو متعمد پر بھی فدیہ دیا جا سکتا ہے؟ جی وہ تو یہ کہاں سے دلیل آ رہی ہے؟ کہاں پہ؟ کیونکہ وہ یہاں تو بہت کلیئرلی نہیں اوپر دیکھیں، لکھا ہوا ہے یہ کہ دیکھو، خطا ہے۔ یہ جو قتل ہے، اگر تو یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ قتل خطا ہے تو پھر تو اس پہ قصاص تو آتا ہی نہیں ہے۔
اگر یہ واضح ہو جاتا ہے تو اس پہ تو آتا ہی نہیں ہے. یعنی اس طرح روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. اب روڈ ایکسیڈنٹ میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کسی نے جان بوجھ کر مارا ہے اور کوئی شخص ویسے ہی مر گیا ہے. یہ دونوں صورتیں سامنے آ گئی نا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تو قتل خطا تھا، تو پھر تو اس پہ وہ قصاص تو آتا ہی نہیں ہے جو سورہ بقرہ کی آیت کے اندر ہے، وہ تو یہیں پہ اس کو دیکھا جائے گا. اچھا، تو قتل خطا اگر ہو جائے تو فدیہ ہی ایک سلوشن ہے، ایک ہی اس کے سولوشن، علاوہ اس کوئی کے علاوہ سلوشن کوئی اور نہیں. سولوشن نہیں ہے. اور اگر متعمد ہو جائے پھر اس کی وہ سزا سورہ بقرہ والی ہے، دنیا کی. وہ اس پہ پھر فدیہ بھی آ سکتا ہے، وہ قاضی پر پہ ڈیپینڈ. قاضی اور ورثا اور اسٹیٹ سب جو ہے نا اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے، جی اس آیت کو ویسے دیکھنا چاہیے. جی، میں اس میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھا تھا ایسے ہی جیسے ہم پڑھ رہے ہیں. یعنی وہاں پہ بھی اچھا خاصا ٹائم لیا تھا. تو یہ اگر آپ اس کو بولنے نہیں کوئی مسئلہ نہیں. نہیں وہ دوبارہ پھر وہ سارا اگر اس کو ریوائز کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ ساری ریپیٹیشن ہو جائے گی. اچھا، اس میں بہت سارے کام میں یہ چیزیں ہوتی رہتی جی ایسے ہی تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ تو علماء نے فیصلہ کیا یہ ٹھیک ہے، یا جو جج نے فیصلہ کیا یہ ٹھیک ہے. جی جی. تو پچھلی دفعہ جو ہے نا ہم جب یہ پڑھ رہے تھے دیکھ رہے تھے تو ایک پہلو آ گیا تھا سامنے، اور اس کی مثال میں نے دی تھی کہ ہمارے ہاں جب فکر فراہی میں خاص طور پہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ جب جس طرح کا سورہ مائدہ میں چل کے دیکھیں گے کہ ایک اہل کتاب عورت کے ساتھ جو ہے نا شادی کی اجازت دی گئی ہے. ہم اس کو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ پورے قرآن مجید کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے، جس جگہ پہ بیان ہوئی ہے، اس میں پرنسپل سٹیٹمنٹ کون سی ہے، بنیادی سٹیٹمنٹ کون سی ہے. پھر اس بنیادی سٹیٹمنٹ کے ساتھ رکھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بعد میں جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے وہ ہے کیا ہے. اس میں کیونکہ ایک بڑی اہم بات ہے، جب آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کو بھی سمجھ جاتے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ جب اہل کتاب کی عورت کے ساتھ اجازت دے دی گئی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات مردوں کو جو حکم دیا جاتا ہے اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، عورتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے اس میں مرد شامل ہوتے ہیں. یہ انڈرسٹوڈ ہے، ہم اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ وہاں عورت کے لیے کہا گیا اور اس کے بعد ہم کیوں نہ کہیں کہ مرد کے لیے بھی یہی کام ہے؟ یہ تو سوال پیدا ہوتا ہے. یہ بعض لوگوں کے لیے بڑی کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے. اور اس کا جواب جو ہے نا ٹریڈیشنل جو ہماری اپروچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں یہ تو کہا ہی عورت کے لیے گیا ہے. اب وہ جو لاجک دیتے ہیں پھر وہ دوسری جگہ جا کے جو ہے نا پھنس جاتے ہیں. جب دوسری جگہ پھنستے ہیں کہ وہاں تو عورت کو کہا گیا اور ہم کہتے ہیں مرد بھی اس میں شامل ہے، جب مرد کو کہا گیا تو ہم کہتے ہیں عورت بھی اس میں شامل ہے. تو ہمارا دیکھنے کا طریقہ نہیں ہے، ہم اس جگہ انڈیپینڈنٹلی اس جگہ کو نہیں دیکھتے. ہم جو یہاں اصولی بات ہوئی ہوتی ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں. تو اصولی بات کیا تھی کہ اصلاً جو ہے یہ جو حرام ہے میاں اور بیوی کا تعلق یا نکاح قائم ہونا، وہ ہے شرک. مشرک یعنی خاتون، مشرک مرد اور مشرک خاتون. اب اس میں سے جو ہے نا کیونکہ وہ بھی شرک کرتے ہیں اہل کتاب بھی، ایک ایکسیپشن بیان کی ہے. ٹھیک ہے نا کہ یہ خاتون جو اچھی یعنی زندگی گزار کے آئی ہے، اس کا پہلے کوئی دوسرے مردوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، پاک بازی کی زندگی گزار کے آئی ہے، اس کو ساتھ جو ہے نا مسلمان شادی کر سکتے ہیں. جب آپ اس کے ساتھ اس طریقے سے لنک کر کے دیکھتے ہیں نا چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، پھر کنفیوژن پیدا نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پہ ہے کہ دنیاوی سزا کا معاملہ وہاں بیان ہو چکا ہے سورہ بقرہ میں، اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا اس کی مزید کوئی پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں سامنے رہنی چاہیے. اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ظاہر ہے کہ مضمون دوبارہ پچھلے موضوع کی طرف لوٹ گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے اہل ایمان یعنی جو اس قتال کے لیے نکل رہے ہیں، یہ ان کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی تم اللہ کے راستے میں نکلو، اللہ کے راستے میں یہاں پہ انڈرسٹوڈ ہے، کنٹیکسٹ ہے، قتال ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے حکم دے دیا گیا ہے. اور جب بھی تم اس راستے پہ نکلتے ہو، اس راہ پہ نکلتے ہو، قتال کے لیے جہاد کے لیے نکلتے ہو، فتبینوا، اور اس کے بعد کہا کہ اب تحقیق کر لیا کرو. یہ تبین تحقیق کرنا، یہ کون سی تحقیق ہے جو کہی جا رہی ہے؟ نیچے بریکٹ میں رکھا ہے کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو. اس جنگ کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو. وہ تحقیق یہ ہے کہ وہ جس پہ آپ نے اقدام کرنا ہے، جس کے لیے آپ کے ہاتھ کھول دیے گئے ہیں قتل کرنے کے لیے، اس کے بعد یہ دیکھ لو کہ کن کن علاقوں میں کہاں کہاں جو ہے نا مسلمان ہیں، اور یہ نہ ہو کہ جس کا اقدام کرنے کا آپ کو کہا جا رہا ہے کوئی دوسرا مارا جائے. یعنی کوئی کمزور مسلمان، ضعیف مسلمان، کمزور مطلب ایمان کے لحاظ سے، یا پکا کوئی مسلمان یعنی مارا جائے. یہ پوری تحقیق کر لو. اب یہ ذمہ داری کس پہ آ گئی؟ مسلمانوں پہ آ گئی، جنہوں نے اقدام کرنا ہے، جو اقدام کرنے نکلے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ پہلے پوری تحقیق کر لو. اور تحقیق کر لو
اور اس کے بعد اگر دوسرا فریق جو مرنے والا ہے آپ کی تلوار کے ذریعے سے، اگر کوئی ایسے جو ہے نا وہ اظہار کر دیتا ہے تو اس کے لیے متنبہ رہو، ہم اپنے کان کھڑے رکھو۔ وہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا۔ اور اگر کوئی تمہیں جو ہے نا کوئی شخص یہ یعنی تم نہ جو ہے نا یہ کہو کہ اس شخص کے لیے جس نے آپ کو سلام کیا کہ تو مومن نہیں ہے، یہ مت کہو، یہ بات کہو۔ یعنی یہ کہ اب معاملہ یہ ہے کہ دوسرے شخص نے کوئی اظہار کر دیا، اب اظہار کس چیز کا کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے۔ یعنی پیچھے ابھی ہم نے جو پیچھے ایک ٹاپک پڑھائے ہیں جب یہ مضمون شروع ہوا تھا تو وہاں پہ جو ہے نا وہ مقامی منافقین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ مقامی جو منافقین ہیں ان کے لیے یہ کہ یہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہیں جو مدینہ کے اندر ہیں، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو عام طور پہ لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی اب ہم پہنچتے ہیں تو یہاں پہ السلام علیکم والا جو پہلو ہے سامنے آ جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو السلام علیکم، کیونکہ مسلمانوں کا شعار بن گیا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ایک سنت کے طور پہ جب اس کا اظہار ہوا ہے تو یہ اب ایک علامت بن گیا ہے مسلمانوں کی خاص طور پہ۔ اب محض یہی بات کہ یہ صرف السلام علیکم نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کیا کہ میدان جنگ میں کوئی کلمہ شہادت پڑھ دیتا ہے، وہ بھی تو اسی چیز کا اظہار ہے، یعنی کوئی اور کوئی طریقہ، یعنی کوئی پاسبلٹیز ہیں، سارے امکانات ہیں، کسی ایسی پہلو سامنے آ گیا ہے کہ وہ اس نے اظہار کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، یا میں یعنی اسلام قبول کر لیا ہے، یا میں نے جو ہے نا السلام علیکم کہا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صورتیں ہیں اگر یہ صورتحال کوئی سامنے آ جاتی ہے اور آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ اس نے ظاہری طور پہ یہ کہا ہے، ظاہری طور پہ کہا ہے، تو اب یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا فتبین، رک جاؤ تحقیق کر لو، اور یہ مت کہو کہ تم جو ہے نا اس وقت کہ تم مومن نہیں ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پیچھے آ گئی کس چیز کی؟ بتحیت تخیر جی کہ اگر سلام کرے کوئی تو اس کے ساتھ سلام کرو اور جاتی نہ کرو۔ جی جی جی۔ جب پیچھے آ گئی تھی تو پھر سے یہ بات اب تو میدان جنگ ہے نا، تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ اصولی بات کہی تھی نا، وہ تو سب لوگوں کے لیے کہی تھی، جو اس وقت کی جو پیچھے بات چلی آ رہی تھی تسلسل میں جو ہے نا وہ بات کہی جا رہی تھی۔ اب یہاں پہ جو بات ہے وہ سامنے ایک پریکٹیکل اگزامپل آ گئی ہے، وہاں تو اصولی بات ہے نا۔ اب وہاں پہ بھی جنگ کے لیے کہہ دیا تھا پہلے ہی نہیں کہ جنگ کے لیے نکلیں، اور پھر آگے جا کے کہا کہ آپ کوئی سلام کرے تو اس کے ساتھ جاتی نہ کرو۔ جی، وہاں پہ اگر آپ جائیں تو میں آپ کو دوبارہ جو ہے نا وہاں پہ لے جاتا ہوں۔ جنگ کے لیے ابھارا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پیچھے کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اور وہ رویے ہیں۔ رویے کن کے ہیں؟ منافقین کے ہیں، وہ مقامی منافقین ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے آیا نمبر 87 میں آ کے ان کو یعنی پچھلی بات کو کلوز کر دینا تھا، پچھلی بات کو کلوز کر دینا تھا اور آگے ایک نئے منافقین کی کیٹیگری کو بیان کرنا تھا۔ اب یہاں پہ پچھلے منافقین کے حوالے سے بھی بات کی اور اگلے لوگوں کے حوالے سے بھی بات کی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ پچھلے لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی کیونکہ ابھی اگلے لوگوں کی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ بات کی کہ ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں، جب آپ ایک چیز تسلسل کے ساتھ کوئی چیز کسی فریق کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ پورا امکان ہوتا ہے، جس طرح آج کل سیاسی طور پہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لیڈر جو ہے وہ مسلسل کسی دوسرے فریق کے بارے میں جو ہے نا کوئی اس طرح کے بیانات دے رہا ہے تو کارکنان براہ راست جو ہے نا اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے، خاص طور پہ مذہب میں یہ چیز جو ہے نا بڑی وہ مشکل ہو جاتی ہے اس چیز کو سنبھالنا، کہ جب اللہ تعالیٰ کے بات کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں، مسلسل کسی فریق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو آپ کے اندر آٹومیٹیکلی ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے، آپ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں ان کے خلاف کوئی رویہ اختیار کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ پچھلوں کے بارے میں بھی روکا اور اگلے کے باروں کے بھی روکا۔ پچھلے کے بارے میں یہ روکا کہ یہ جو اسلام ہے یہ ایک بیس لائن ہے، یہ تعلق ان کے ساتھ جاری رکھا جائے، اور جب اسلام کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میرے سے مامون ہیں، میرے سے محفوظ ہیں، میں آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہوں، میں آپ کے بارے میں کوئی حسد، کوئی جو ہے نا دکھ، کوئی تکلیف جو ہے نا میں نہیں رکھتا، آپ کے بارے میں کوئی آپ کو نہیں دوں گا۔ تو آپ نے ان کے ساتھ بھی یہ رویہ رکھنا ہے، اور آگے آنے والے منافقین ہیں ان کے ساتھ بھی ظاہر ہے کہ وہ بات رہے گی۔ یہ وہ بات ہے کہ شاید پچھلی دفعہ لیاز صاحب نے بھی اس کو جو ہے نا بات کرنے کی جو ہے نا کی تھی کہ تم جنگ کے لیے نکلو، یہ تو نکل ہی رہے ہو، تو ان منافقین کے ساتھ کیا رویہ کرنا ہے یہ بھی سامنے رہے، اور جو آگے آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا رویہ کرنا ہے سامنے رہے، یعنی ایک پرنسپل سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے قرآن مجید نے یہ اس کو دے دی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہاں آ کے یہ بتایا گیا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے نا آپ سے سلام کرتا ہے اور یا کوئی اس طرح کا اظہار کر دیتا ہے، اور اس صورت میں اب کیا کیا جائے گا، تو سوری اس صورت میں
यहाँ पे ये बताया गया कि ये मत कहो कि तुम मुसलमान नहीं हो, और तुम्हारा जो है ना अब एक ही इंटेंशन यानी रह सकती है पॉसिबल, वो ये कि तुम यब्तगूना अरादल हयात दुनिया, कि तुम दुनिया का मालो मता जो है ना उसके पीछे पड़ के शायद उसको कत्ल कर दो। नहीं, ये काम बिल्कुल नहीं करना। ये कि तुम्हारी जो है ना वो नुक्ता नज़र, मतवा नज़र ये होना चाहिए कि तुम इन मज़लूम लोगों की हमायत के लिए उठे हो, बेबस लोगों की हमायत के लिए उठे हो। तुम इलाकों को फ़तह करने के लिए नहीं उठे, अपनी बहादुरी और जुर्रत के जो है ना वो अपने को दिखानी नहीं है उन लोगों को, और ना ही जो है ना कोई हमने कोई गुस्सा, कोई इस तरह की कोई चीज़ें जो है ना अपना गम गुस्सा निकालना है। तुम्हारा मकसद तो यही है कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकले हो, ज़ुल्म से लोगों को निजात दिलानी है, और ये कि तुम अगर कोई सामने आ जाता है तो कभी भी उसके ऊपर ये समझते हुए कि ये मुसलमान नहीं है, हालाँकि उसने इस्लाम कर दिया है या कलमा शहादत पढ़ लिया है, और तुम उसको कत्ल कर दो, सिर्फ़ इस वजह से कि तुम दुनिया का माल चाहते हो। नहीं, ये काम नहीं चलेगा। ये बात कही यहाँ पे, और उसके बाद ये कहा कि फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा, अल्लाह ताला के पास बेशुमार जो है ना माल गनीमत है, और जो कि ज़ाहिर है कि तुम्हें मिल जाएगा जब तुम ख़ुलूस के साथ जो है ना अल्लाह के रास्ते में जो तुम्हें काम करने के लिए कहा गया है, उसको पूरा कर देते हो, तो यकीनन जो है ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएँगी। यहाँ एक और पहलू है जो ज़रा जो बात कही है, इसको एक दूसरे रंग में भी बात कही जा सकती है। वो ये है कि अब आप देखें कि पीछे मुसलमानों को जो अहकाम दिए गए हैं, वो वाज़ेह रहने चाहिए। वो ये है कि ज़ालिम लोग हैं शरिया के, वो अहले ईमान को दबा के रखे हुए हैं, बेबस हैं लोग वहाँ पे। आपने उनके खिलाफ भी किताल करना है, यानी ज़ालिम लोगों के खिलाफ। निकलना तो उन्हीं के खिलाफ है, और उसके साथ पक्के मुनाफ़िकीन भी आ जाते हैं, जो उन्हीं के साथ खड़े हो जाते हैं, उनको भी कत्ल करना है। यही बात हुई है ना पीछे। और जब ये बात पीछे हुई, और अब आके यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है मुसलमानों के तो हाथ बाँध दिए, यानी कुछ भी नहीं कर सकते। यानी पीछे तो यही कहा था कि इन मुनाफ़िकीन को कत्ल करो। अब यहाँ पे आके जब ये कहा गया कि हो सकता है कि कोई काफ़िर भी, यानी पूरे कैटेगराइज़ेशन करें, पूरे इन लोगों की जो आपकी तलवार के सामने आ सकते हैं। वो कौन हैं? पक्के ज़ालिम हैं, काफ़िर हैं, मुशरिक हैं, जो भी वहाँ पे हैं। पक्के मुनाफ़िक हैं, कमज़ोर मुसलमान हैं, और पक्के मुसलमान हैं। ये सारी कमज़ोर मुसलमान, पक्के मुसलमान, मुनाफ़िक, ये सारी मतलब ये है कि पूरी रेंज है जो सामने आपके आ गई है। अब वहाँ पे कोई भी एक्स वाई ज़ेड आपके सामने आता है और कह देता है अस्सलाम वालेकुम, आपकी तलवार के सामने। अब आने वाला मुशरिक भी हो सकता है, आने वाला पक्का मुनाफ़िक भी हो सकता है, आने वाला जो है ना कमज़ोर मुसलमान भी हो सकता है। ये सारे इम्कानात हैं ना। जब ये हो सकता है, तो यहाँ पे पूरा इम्कान है कि वो शख्स धोखा दे जाए। हुँ, और वो हो सकता है, मैं इसकी एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, हो सकता है कि वो मुशरिक हो। इसका नतीजा क्या निकलता है? इसका नतीजा यही निकलता है कि भले वो मुशरिक इस्लाम कह के छुट जाए, उसका छुट जाना बेहतर है, बजाए इसके कि आप शुबे में पड़ें और ये कहें कि ये मुसलमान नहीं है और आप कत्ल कर दें। ज़ाहिर का फैसला कर ज़हर पे फैसला करना है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी कुरान मजीद जब को पढ़ते हुए पूरे होश-ओ-हवास के साथ जो है ना समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ज़हर पे फैसला करना है। अब आप इस ज़हर के फैसले को उठा के अब आप मुसलमानों पे आ जाएँ। यहाँ पे तो पूरी रेंज आपके सामने है। मुशरिक है, मुनाफ़िक है, कमज़ोर मुसलमान है, पक्का मुसलमान है, पूरी रेंज है आपके सामने। अब आप इसको यानी इस असूल को उठाएँ और उठा के जो है ना अब आम इसको जनरलाइज़ करने की कोशिश करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप ना किसी शख़्स को, ये तो मैदानी जंग है, मैं आम बात कर रहा हूँ। किसी शख़्स की प्रॉपर्टी, किसी शख़्स की इज़्ज़त, जान, माल जो है ना, वो आप उँगली नहीं उठा सकते। कोई हक़ नहीं है। मैं एक्सट्रीम एग्ज़ाम्पल जो है ना, जब आप वहाँ नहीं ये काम कर सकते, यहाँ आप पूरा आपको हक है करने का, तो आम हालात में तो सोचा भी नहीं जा सकता। यानी बात समझ रहे हैं ना? किसी को काफ़िर कहना, किसी को गुमराह कहना मुसलमान को, और उसके पीछे पड़ जाना और उस पे पूरी कैम्पेन चलाना, यही जो है ना वो जिसको अहादीस में भी रोका गया और कुरान मजीद भी इसको बार-बार मना कर रहा है। बड़ी इम्पोर्टेंट पहलू है। यानी ये गौर-ओ-हौस जो है वो होना चाहिए इस जगह का, कि आप एक नतीजे पे पहुँचे कि वो जो चीज़ वहाँ हो रही है उसको जनरलाइज़ करके देखें,
تو وہ تو ایکسٹریم ایگزامپل ہے، عام حالات میں بھی کیا پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل نہیں ہے، تو یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ یعنی یہاں پہ آ کے دیکھیں کہ اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ جب دنیا کے اندر قیامت لگی تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس قدر عدل سے کام لیا ہے، اس کو سورہ فتح میں بھی جا کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پہ بھی جو ہے نا اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ تو مکہ کے جو ہے نا خاص پہلو ہے نا جو یہاں پہ صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور اس میں پورے اس پہلو کو کور کیا گیا ہے کہ مکہ کے اندر جو ہے نا کس طرح کے لوگ ہیں، اگر میں اجازت دیتا تو وہ بھی مارے جاتے، ایسے غلطی سے مارے جاتے۔ تو یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے کہ یہاں پہ اگر دنیا کے اندر قیامت لگی ہے تو اللہ نے یہاں پہ بھی ہاتھ باندھ کے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو فری ہینڈ دے دیا جو مرضی جا کے کرو، نہیں، بلکہ قدم قدم پہ جو ہے نا بیڑیاں لگائی ہیں اور اس کی بیس پہ بات کی ہے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، اس سے پہلے تم بھی اسی حالت سے گزرے ہو، تم بھی ایسے ہی تھے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ بڑی سویپنگ قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس کے بعد فمن اللہ، اللہ نے تم پہ جو ہے نا امتنان کیا، احسان کیا، اللہ کی عنایت تم پہ نازل ہوئی۔ اب نازل ہونے تک جو کچھ پہلے ہوتا رہا ہے اس کو ہم کور کریں گے۔ وہ کیا ہوتا رہا ہے کہ تم پہلے واقعی مال غنیمت کی خاطر جو ہے نا لوگوں کو مار دیتے رہے، اس چیز کا پورا خیال نہیں کرتے تھے کہ کون ہے آگے جس کو مارا جا رہا ہے، تم مال غنیمت کی خاطر لوگوں کو مار دیتے رہے ہو۔ اور اس کے بعد تمہیں کیا ہوا؟ تم نے اسلام قبول کیا، تم حصار میں آ گئے تھے، مشرکین مکہ کے کفار کی حصار میں آ گئے تھے۔ یہ لوگ بھی اس وقت مشرکین کے حصار میں ہیں، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وہاں سے نکال کے مدینہ میں لے کے آیا ہے، تم لوگوں نے ہجرت کی، ان کے لیے ابھی پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہیں، یہ ابھی وہاں پہ گرے ہوئے ہیں، مشرکین کے درمیان گرے ہوئے ہیں، اور اللہ نے تم پہ عنایت کی کہ اس کے بعد قرآن اتارا، پیغمبر تمہارے درمیان بھیجا اور قرآن اترا۔ اب اس ساری تعلیمات میں جو ہے نا تم آ چکے ہو، سمجھ چکے ہو ساری صورتحال کو، اور جو کچھ اوپر کہا گیا ہے، اس امتنان کا، اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ تم جو کچھ تمہیں اوپر ہدایت دی جا رہی ہیں اس کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ اب تم نے وہ کام نہیں کرنے جو اسلام لانے سے پہلے تھے، یعنی تم بھی جو ہے نا اس طرح کے حصار سے گزرے ہو، تم نے بھی اسلام قبول کیا ہے، اور یہ لوگ بھی اگر اسلام قبول کر کے وہاں پھنسے ہوئے ہیں تو کوئی مجبوریاں ہیں ان کی، ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن تم پہ اگر امتحان کیا، تم ایک آزادانہ زندگی گزار رہے ہو مدینہ میں آ کے، اور تمہیں اب وہ سب چیزیں حاصل ہو گئی ہیں، تو اس نشے میں آ کے تم جو ہے نا ان کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھو، یہ اس چیز کو جو ہے نا پکڑے رکھو۔ اور اس کے بعد پھر کہا فتبینوا، جب ریپیٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو، کی ورڈ جو ہے نا، اس کو اپنے ہاتھ پکڑ لو، یہ آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلنے چاہیے۔ یعنی آپ کو جو اوپر ہدایت دی جا رہی ہے اس فتبین سے پہلے اور اوپر والے فتبین سے پہلے، اس کے درمیان جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہ بات ہے جو یہاں کی گئی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی کسی صفت کا حوالہ دیتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کے بارے میں بخوبی آگاہ ہے، واضح ہے، یعنی خبیر ہے۔ تو اب یہاں مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی غلطی سے کوئی کام کر بیٹھے، وہ تو اوپر بتا دیا گیا صورتحال کیا ہے، اور اگر تمہارے ہاتھوں سے کوئی ایسی جو ہے نا صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی خمیازہ بھی تمہیں جو ہے نا بھگتنا پڑے گا۔ یہ بات ہے کہ اللہ آگاہ ہے تو تمہاری جو حرکت ہوگی اس پہ اس کا خمیازہ بھی ہوگا، تمہیں بھگتنا پڑے گا، یعنی اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ وہ تیار رہو۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو پچھلی دفعہ بھی میں نے ہی جو ہے نا اس کو کور کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ نہیں کیا، وہ یہ کہ جب کسی قوم پہ اتمام حجت ہو جاتا ہے اور وہ مشرکین مکہ ہوں، اہل کتاب ہوں، تو اس کے بعد ایک سزا سنائی جاتی ہے، اس کے بعد ایک سزا سنائی جاتی ہے، یعنی یہ کہ ان لوگوں کے لیے جو مخالفت پہ کھڑے ہیں، انات پہ کھڑے ہیں، دشمنی پہ کھڑے ہیں، اہل کتاب کے لیے بھی سورہ بقرہ میں دیکھا، اور اس کے بعد سورہ آل عمران میں دیکھا، یہی چیزیں ہیں نا کہ پورا تسلسل سے بات کی گئی، اور اس کے بعد ان کو اتمام حجت سے گزار کے ان کو ایک سزا سنائی گئی۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے فرق کے ساتھ بھی جو ہے نا سزا سنائی گئی، انڈیویجول قبیلے کے طور پہ بھی سزا سنائی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا مجھے پڑھائی ہیں۔ اب یہاں پہ آ کے کیونکہ منافقین سورہ بقرہ میں زیر بحث رہے، منافقین آل عمران میں بھی زیر بحث رہے، ان کو بھی ایک پروسیس سے گزارا ہے، ان کو بھی علیحدہ کر دیا گیا ہے، ان کو بھی علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور سلیکٹیولی منافقین کے ان لوگوں کو جو سزا
سنائی گئی ہے کہ ان کی سزا بھی وہی ہے جو مشرکین کی سزا ہے، کہ یہاں پہ آپ کو ہمیں پتہ چل گیا، یعنی ایک پورا پروسیس ہے جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے، اور یہاں آ کے ان کو سزا سنا دی گئی ایک فرق کے ساتھ۔ وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ کیونکہ اہل کتاب کا عناد اور دشمنی پہ آنا واضح ہو جاتا ہے، مشرکین کا عناد اور دشمنی پہ آنا واضح ہو جاتا ہے رسول کے مقابلے میں، کیا منافق کا بھی جو ہے نا اسی لیول پہ کلیئرٹی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہاں منافقین کے ساتھ پھر سلیکٹیولی معاملہ کیا جائے گا، تو یہ وہ صورتحال ہے، یہاں پہ سلیکٹیولی معاملہ کیا گیا ہے لیکن سزا ضرور سنائی ہے۔ جی، تو اس کے بعد یہ کہ پچھلی بات کے ساتھ جوڑ کے یہ پچھلا پیراگراف کہا گیا، اب پھر مسلمانوں کو اب آ رہا ہے کہ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اول الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ وکل وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ یہ کہ اب پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں کہ برابر نہیں ہے، لا یستوی القاعدون یعنی برابر نہیں ہے گھروں میں بیٹھنے والے۔ قاعدون کا مطلب ہوتا ہے کہ جو جنہوں نے جہاد میں حصہ نہیں لیا، گھروں میں بیٹھے رہے، من المؤمنین، ان کو بھی مومن کہا جا رہا ہے کہ جو گھروں میں بیٹھے رہیں اور اس جہاد اور اس قتال میں حصہ نہیں لیں، اور یہ وہ مومن ہیں کہ غیر اول الضرر کی بات کی گئی ہے۔ ضرر یہاں پہ یہ عذر کو کہا گیا ہے کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی عذر کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا عذر یعنی وقتی بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا مستقل جو ہے نا کوئی عذر ہو سکتا ہے، کوئی ڈسیبل بندہ ہو سکتا ہے۔ یہ ساری کا کیا مطلب؟ اس کا اولی یعنی عذر والے، وعدہ، اچھا۔ ہاں عذر والے، جی۔ تو غیر اول الضرر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے اور وہ مومن ہیں اور وہ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ اس جہاد اور قتال پہ نہیں نکلے، اور اس کے مقابلے میں والمجاہدون فی سبیل اللہ، دوسرے درجے میں وہ لوگ ہیں، یعنی ایک دوسری کیٹیگری میں کہ وہ مجاہدین ہیں جو اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور اپنے اموال سے، اپنے جانوں سے جو ہے نا وہ لڑ رہے ہیں، دونوں یعنی جانیں بھی پیش کر رہے ہیں اور اپنے اموال بھی پیش کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو فضیلت پہ رکھا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین، ان مجاہدین کو جو اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اور ان کو ایک درجہ زیادہ دیا ہے، علی القاعدین درجہ، ایک درجہ زیادہ دیا ہے فضیلت کا، جو گھروں میں بیٹھے رہے، اور ان دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے حسنہ یعنی اچھی چیز کا ہی وعدہ کیا ہے، یعنی جو گھروں میں بیٹھے رہے اور جنہوں نے جہاد کیا، ان دونوں کے لیے جو ہے نا وہ یعنی حسنہ یعنی اچھی چیز، اچھی چیز کیا یعنی جنت ہی کا جو ہے نا وعدہ ہے، اور وہ وعدہ جو ہے ظاہر ہے کہ دونوں کے لیے ہے۔ لیکن جو مجاہدین نکلتے ہیں ان کو ایک درجہ زیادہ رکھا ہے، یعنی درجہ یعنی جنت کے اندر بھی درجات ہوں گے نا، تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ پھر ابھارا ہے مسلمانوں کو، ابھارا ہے، اور تاکہ وہ جو جنت کے درجات ہیں اس کو حاصل کریں۔ وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اور اس کے بعد جو درجہ اس کو مزید کھولا ہے، جو درجہ جو پیچھے تھا کہ کون سا درجہ ہے، تو اس کو کھولا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنہ مجاہدین کو، قائدین جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان پہ بہت بڑا اجر ہے جو نا اس کا دیا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس کو کھولا ہے اوپر والی بات کو۔ تو یہ بات اب جو ہے، اب ہم اس پوری بات کو جو ہے ترجمے کے طور پہ ہم نے دیکھ لیا، اب اس کی وضاحت جو ہے نا وہ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا، یہ اب چیز کمپلیکیٹ ہو گئی ہے، پیچیدہ ہو گئی ہے، یعنی پیچیدگی کس طرح ہو گئی؟ پیچھے تو ابھارا جا رہا ہے مسلمانوں کو، سب نکلے، منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے، مقامی منافقین کو بھی کہا جا رہا ہے، وہ نہیں نکل رہے، ان کو ڈانٹا بھی جا رہا ہے، ان کو سنایا بھی جا رہا ہے، یہ بات ہے نا پیچھے ہو رہی ہے۔ اس کے بعد مومن تو ویسے ہی جو ہے نا اہل ایمان نکل رہے ہیں، وہ اللہ کا رسول نکل رہا ہو تو کون ہے وہ وہاں پہ جو کہے کہ میں نہ نکلوں؟ مطلب اللہ کے رسول نے اگر جان پیش کر دی ہے اس کام کے لیے، تو کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ نہیں چاہتا کہ میں پیچھے رہ جاؤں۔ تو یہاں پہ آ کے جو ہے نا بتا دیا گیا کہ آ، یہ تو عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی کہ کچھ اہل ایمان میں سے لوگ ہیں، اب یہاں پہ منافقین کی بات بھی نہیں ہو رہی، اب ایمان میں سے جو ہے نا اہل ایمان میں سے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کچھ لوگ گھروں میں بھی بیٹھے رہیں گے، کچھ لوگ جنگ قتال کے لیے بھی جائیں گے۔ اگر آپ اس کو اسی جگہ سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، کنفیوز ہو جاتا ہے۔ نہ کنفیوز ہو جاتا ہے، سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے کہ ہم جس طرح ٹریڈیشنلی ایک آیت کو دیکھتے ہیں اور اسی پہ ڈیرا لگا لیتے ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ ٹریڈیشنل اپروچ جو ہے وہ یہ کہتی ہے، اور کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں جو ہے نا وہ کہتی یہ ہے کہ دراصل جہاد جو ہے وہ معاملہ ہے جو اگر ایک معاشرے کے اندر، ایک قوم کے اندر، ایک ملک کے اندر اگر کچھ لوگ اس کو ادا کر لیتے ہیں تو یہ فرض جو ہے، فرض کفایہ ہے، وہ کافی ہوتا ہے۔ مطلب کچھ لوگ ادا کر لیں اور کچھ لوگ نہ ادا کریں، یہ ایک ٹرم ہے جو یوز کر لیتے ہیں ٹریڈیشنلی ہمارے جو ہے نا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز جو ہے کہ وہ انہوں نے اس کو یہیں پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ اسی طریقے سے سمجھ رہے ہیں، لیکن اصل بات اگر آپ دیکھیں مضمون کے تسلسل میں دیکھیں تو اب میں آپ کو آیا نمبر 71 میں لے جاتا ہوں۔ 71 جو آیا ہے وہاں پہ اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو وہ کیا بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ جب یہ مضمون شروع ہوتا ہے جہاد اور قتال کا، تو مضمون کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مضمون یہاں سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم وانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اپنا اسلحہ پکڑو اور اب آپ قتال کے لیے نکلو باہر۔ اب کیا ہوگا؟ کہا گیا ہے کہ ٹولیوں میں بھی جا سکتے ہو اور پورے کے پورے بھی جا سکتے ہو، دونوں رینجز دے دی۔ اب ٹولی میں کتنے لوگ جا سکتے ہیں؟ پاسبل ہے 7-8 لوگوں کو بھی بھیجا جائے، پاسبل ہے 20-25 لوگوں کو بھی بھیجا جائے، پاسبل ہے کہ تم سب کے سب نکل جاؤ۔ یہ سارے امکانات ہیں، بات سمجھے؟ سارے امکانات ہیں، تھوڑے لوگوں کو بھی جائیں گے بیٹھے رہیں گے، اور جب تھوڑے جائیں گے تو باقی بیٹھے رہیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ اس میں سلیکشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں جی گے۔ اسٹیٹ کرے گی نا، اسٹیٹ تو اوپر بن چکی ہے نا، اسٹیٹ تو بن چکی ہے۔ اب اس پوری جو بات کہی گئی ہے وہ ابھارا گیا ہے، جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، قتال کیا جاتا ہے، وہ پوری قوم کرتی ہے۔ کیونکہ عام جو لفظ بولا جاتا ہے نا اس کی بھی کچھ حقیقت ہے، یعنی تیاری تو پوری قوم کر رہی ہوتی ہے۔ جنگ لڑنی ہے، کوئی ایسے جو ہے نا کوئی کسی کھیت سے جا کے مولیاں تو نہیں اٹھائیں جو نا اپنے نکالنی، جنگ لڑنی ہے تو پوری قوم تیار ہوتی ہے۔ وہ جو تیاری کروائی جا رہی ہے وہ پوری قوم کو تیاری کروائی جا رہی ہے، اور اس تیاری کروانے کے جو ہے نا پورے مرحلے میں ہو سکتا ہے کہ وہاں 40 لوگوں کو بھیجا جائے، ہو سکتا ہے وہاں 50 لوگوں کو بھیجا جائے، ہو سکتا ہے کہ وہاں پوری کی پوری قوم نکل آئے۔ جب پوری نکلے گی تو اس کو ہم کہتے ہیں نفیر عام، یعنی پوری قوم کو حکم دے دیا گیا ہے۔ اب کیونکہ قرآن مجید کا پیچھے کنٹیکسٹ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو معاملہ ملک سے باہر نکل کے، اپنی بارڈر سے باہر نکل کے لڑنے کا معاملہ ہے، یہ تو معاملہ ہی اسی نوعیت کا ہے کہ یہ سلیکٹو بھی ہوگا اور پوری کی پوری قوم بھی نکل جائے گی۔ یعنی اب آپ اس سے یوں کہہ لیں کہ وہ معاشرہ قبائلی معاشرہ ہے، جب آپ اسلام کتاب قرآن مجید اتر رہا ہے تو وہاں باقاعدہ منظم آرگنائزڈ جو ہے نا آرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے ایک راستہ یہ بھی نکلتا ہے کہ کل کو اگر فرض کیا منظم آرمی بن جاتی ہے تو اسی کو یہ ذمہ داری دے دی جائے گی۔ یہ فیصلہ کس نے کرنا؟ اوپر اسٹیٹ بن چکی ہے۔ یعنی یہ ایک طریقہ ہے بات کو سمجھنے کا۔ پیچھے بات یہ کہی گئی ہے کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے تو وہاں پہ تو ٹولیوں کو بھی بھیجا جا رہا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے آدھے لوگوں کو بھیج جائیں۔ اگر فرض کیا کہ مدینہ کے اندر اس وقت 1000 لوگ تھے لڑنے والے، 1000 میں سے 5 کو بھیج دیا جائے اور 5 کو کہہ دیا جائے کوئی مسئلہ نہیں، گھروں میں بیٹھے رہو۔ اب وہاں پہ پھر ابھارا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ابھارنے کے نتیجے میں کچھ کہیں کہ چلیں، ہو سکتا ہے 1000 کے ساری باہر آ جائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے 1000 نہیں باہر نکلیں گے تو 800 باہر نکل آئیں گے۔ یہ سارے امکانات ہیں نا، تو یہ اوپر والی بات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کو سمجھ جائیں تو بات واضح ہو جاتی سر ہم لوگوں نے نیت تو کر لی ہے جو کہ ہے۔ جی نیت تو پورے معاشرے نے کی ہے نا، یعنی نیت کا مطلب یہ ہے کہ نیت تو پورے معاشرے نے کی ہے، پورے معاشرے کو بارا گیا ہے اور پورا معاشرہ تیار ہے نکلنے کے لیے، لیکن کیونکہ بندے ہی تھوڑے ضرورت تھا، آگے جو ہے نا کوئی ضروری نہیں کہ آپ پورے کے پورے 1000 بندے کو بھیج دیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں ایسا آپریشن کریں کہ جو یعنی چھوٹی سی بات کو نمٹانے کے لیے آپ پورے لوگوں کو بھیج دیں؟ یہ کوئی بے تو کسی بات ہے نا، آپ اپنے ریسورسز کو ضائع کر رہے ہیں، ایفرٹ کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا بات کہی گئی ہے، اس کو سمجھنا جو ہے نا اس انداز سے اس کو دیکھیں، چیز واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، جب آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہیں تو یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو میں آپ لوگوں کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ وہ پہلو یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے چیزوں کو نمٹا جاتا ہے۔
یہ کیسے یہ جو ہے نا اس سارے معاملے کو نمٹایا ہے، دوبارہ جو ہے نا ایک دفعہ اس کو، یہ ابھی جو آیات آپ کے سامنے آئی ہیں اس کو دیکھ لیں۔ یہ قرآن مجید نے کیوں جو ہے نا یہاں پہ درجات اور فضیلت کی بات کہی ہے، واضح ہوتا ہے نا۔ یہاں پہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ پورا تصور جو ہے، ابھی کیونکہ ہم وہاں اس معاشرے میں نہیں رہ رہے، ذرا ویژولائز کریں اس ساری سیناریو کو، کہ یہاں وہاں پہ منافقین بھی ہیں اور جو پیچھے بیٹھے رہیں گے وہ بھی مومن ہیں۔ اب ان منافقین اور مومنین میں فرق کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ان کو تو موقع مل گیا ہے بیٹھے رہنے میں، کن کو؟ منافقین کو۔ تو یہاں پہ پھر وہ جو ہے نا اس طرح کی صورتحال بن جاتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ تم کسی پہ انگلی اٹھاؤ، حق نہیں دیا کسی پہ انگلی اٹھاؤ، اور اس کے بعد کہا کہ درجات من ہو، یہ اسی کی طرف سے جو ہے نا یہ سارے رینکس مل رہے ہیں، درجات مل رہے ہیں جنت کے، مغفرتوں ورحمہ، اور کیونکہ ان کا درجہ بڑا رکھا تھا، جو نکلیں گے تو ان کو 3 طرح کے درجات گنوائے ہیں۔ ایک تو درجات من ہو، اور وہ جو درجہ ہے وہ اجر عظیمہ ہے، یہ بات جو پچھلی ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات جو ان کو ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ملنے والی ہے، اور جس کی مغفرت ہو جاتی ہے وہ اس سے بڑھ کے اس کو اور کیا چاہیے۔ اور تیسری لفظ بولی کہ وہ میری رحمت کے سائے میں ہوگا، یعنی اتنی، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی آ جاتی ہے تو پھر کون ہے وہاں پہ جو نہ نکلے؟ نکلیں گے تو سارے ہی، لیکن اب اسٹیٹ پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ بھائی کتنے لوگوں کو بھیجنا، کتنے کو نہیں بھیجنا۔ تو ایسے وکان اللہ غفور الرحیم، یہ جو درجات دیے ہیں اللہ نے، اپنی مغفرت کے وعدے کیے ہیں، اپنی رحمت کے وعدے کیے ہیں، یہ کیوں کیے ہیں؟ اس لیے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ آگے آگے بات بڑھتی ہے تو آیت نمبر 97 میں آ کے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب مضمون جو ہے، ابھی مضمون کن پہ تھا؟ اہل ایمان پہ تھا۔ اب مضمون کا رخ کن کی طرف مڑ جائے گا؟ جو متعلقہ علاقوں کے لوگ ہیں ان کی طرف جو ہے نا مضمون رخ مڑ جائے گا۔ اب وہ ان الذین توفاہم الملائکۃ ملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم، جن لوگوں نے، یعنی یہ کہ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان علاقوں میں، اور ان کو ہجرت کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اب ہجرت ہی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ حقیقی مسلمان ہیں کہ یا نہیں ہیں، یعنی یہ لازمی ان پہ کر دیا گیا ہے۔ یہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں کہ رسولوں کے ساتھ ہجرت کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ لازمی مرحلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ کن ہوتا ہے، اور جو اس فیز میں شامل نہیں ہوتے تو وہ ان کو، یعنی یہ نہیں سمجھا جاتا کہ یہ اہل ایمان کے ساتھ ہیں، جیسا کہ ظاہر ہے پچھلے پوری تفصیل کے ساتھ دیکھ آئے ہیں۔ اب وہ لوگ جو ان علاقوں میں رہ رہے ہیں، اور اگر ان کو اگر موت آ جاتی ہے، مر جاتے ہیں، تو فرشتے جو ہے نا ان کی جانیں نکال رہے ہوں گے، اور کن کی جانیں نکال رہے ہوں گے؟ یہ انہی ظالم لوگوں کی جانیں نکال رہے ہوں گے۔ ظالم لوگ کہاں پہ؟ اب کون سے ظالم ہیں؟ پیچھے تو ظالم کہا گیا تھا کہ مشرک جو ان کو دبا کے رکھے ہوئے ہیں، تو یہاں پہ وہ ظالم ہے جنہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم اٹھایا، یعنی ایمان لے آئے، ہجرت کی دعوت دی گئی، ہجرت کی دعوت کو قبول نہیں کیا گیا، اور انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم ڈال لیا۔ یہ اب ایمان کا فیصلہ کون سی چیز کر رہی ہے؟ ہجرت کر رہی ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یعنی ہجرت جو ہے اگر وہ نہیں کرتے تو ان کا ایمان اب اس پہ پرکھا جائے گا۔ اگر وہ انکار کر جاتے ہیں، یہی چیز پیچھے پڑی تھی نا ہم نے، جو آیا نمبر تھا یہ آیا نمبر 89 ہے کہ جس کے اندر کہا گیا کہ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ منہ موڑ لیتے ہیں، کس چیز سے منہ موڑ لیتے ہیں؟ ہجرت کے حکم سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو انہی کے لیے کہا گیا کہ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اور یہاں پہ اب آ کے جو ہے نا یہ ان کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو حکم تھا اس کی نوعیت کیا تھی، اور اگر اس دوران تمہیں جو ہے نا، یہ تو زندگی کا معاملہ تھا کہ تمہیں حکم دیا گیا کہ آ جاؤ، ہجرت کر کے آ جاؤ، اور تم نے ہجرت نہیں کی اور تم اپنی جانوں پہ ظلم اٹھا رہے تھے، اور اس دوران اگر تم پہ موت آ جاتی ہے اور فرشتے تمہاری روح قبض کرتے ہیں، تو اس صورت میں فرشتے جو ہے نا وہ کہیں گے کالو فی ما کنتم، تم کس حالت میں پڑے رہے؟ یہ سوال ہے جو وہ فرشتے کریں گے، جب ظاہر ہے کہ یہ اس طرح کی صورتحال میں جب ان کی موت آئی، فرشتے جان نکال رہے ہوں گے،
اور اس وقت جو ہے نا یہ سوال کریں گے کہ تم کس حالت میں پڑے رہے، قالو کننا مستضعفین فی الارض، اور وہ آگے سے جواب دیں گے کہ ہم زمین کے اندر دبا دیے گئے تھے، دبا لیے گئے تھے، ہم پہ ظلم ہو رہا تھا، ہم مجبور تھے۔ یہ وہ بات ہے جو آگے سے مرنے والے جواب دیں گے فرشتوں کو، اور اس کے جواب میں اب فرشتے کیا کہیں گے، قالو علم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ یعنی ان کی سٹیٹمنٹ کو نگیٹ کرتے ہوئے کہ تمہاری بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اللہ کی زمین تو وسیع تھی، اور تم اس وسیع زمین میں ہجرت کر کے چلے جاتے، فتحاجروا فیہا، تم اللہ کی وسیع زمین میں ہجرت کر کے چلے جاتے، اور تم نے ہجرت نہیں کی، فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وساعت مصیرہ، اور وہ انتہائی بری جگہ ہے رہائش کے طور پہ، ٹھکانے کے طور پہ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے یہاں پہ یہ کہا گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اگر تو دنیا کی سزا سے بچ گئے، پر دنیا کی سزا تھی نا کہ ان کو جہاں چاہو پکڑو مارو، اگر بچ گئے اور موت بھی آ گئی، فیصلہ کون کیا چیز تھی؟ ہجرت تھی نا، اور ہجرت انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور اب دنیاوی سزا تو سے فرض کیا بچ گئے، لیکن کیا آخرت کی سزا سے ہی بچ جائیں گے؟ نہیں، اور ان کی سزا یہ کہی گئی کہ یہ شروع ہو جاتی ہے، ان کی سزا بھی وہی مشرکین مکہ والی سزا ہے کہ ان کی سزا بھی اسی طریقے سے شروع ہو جائے گی جس طریقے سے ابو لہب کی ہوئی، جس طریقے سے فرعون کی ہوئی، ایسی ہی سزا ان لوگوں کی جو منافقین، پکے منافقین ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے۔ فیصلہ کون چیز ہجرت ہے، اس کا انکار کر دیا ہے، اور وہاں جب فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے تو اسی طریقے سے نکال رہے ہوں گے جس طریقے سے فرعون کی نکالی ہے، جس طریقے سے جو ہے وہ مکہ کے ابو لہب وغیرہ کی جو ہے وہ نکالی ہے، ایسے ہی جو ہے ان کی بھی جانیں نکلیں گی، اور ان کی کوئی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات کہ کسی کی موت پہ اس طرح کا جو ہے نا تبصرہ، یہ کن پہ ہو رہا ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ۔ یہ مسلمان ہیں، ان کو منافق کہا گیا اوپر، لیکن ہجرت نہیں کی، اور اللہ کے رسول کا یعنی اس قدر شد و مت کے ساتھ کہ اب ہجرت فیصلہ کرے گی، اس چیز کا جو ہے نا انکار کر دیا ہے، تو گویا کہ اسلام چھوڑ بیٹھے ہیں، یعنی معاملہ کچھ اس طرح کا ہے۔ اور ان کی جو ہے نا سزا یہ ہے کہ جس طرح کی سزا ابو لہب کی اور فرعون کی، ان کے لیے بھی یہی کہا گیا نا، مختلف جگہوں پہ یہی الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں کہ مرتے ہی ان کے ساتھ وہ سزا کا معاملہ شروع ہو جائے گا، یعنی سوال و جواب شروع ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی چیز ہے، جو قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہیں، یہ وہ بھی بنیادی طور پہ اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں۔ یعنی رامدی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے، وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ انہی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ عام لوگوں کو مریں گے تو وہ تو عام نیند کی صورت میں جو ہے نا وہ سو جائیں گے، لیکن یہ کہ کیا واقعی کسی سے سوال و جواب ہوتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ قبر سے بھی ہوں، وہ سوال و جواب یوں ہی جو ہے نا آپ کا موت کا مرحلہ آتا ہے اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جاری رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے قبر میں بھی ظاہر ہے کہ اس کو بتایا گیا ہے، تو وہ آگے سلسلہ اس کا چلتا جاری رہتا ہے۔ یہ فرق جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے، قرآن کہاں پہ کس چیز کے حوالے سے بات کر رہا ہے اس کو ہمیشہ لیکن یہ سوال جواب تو پھر ہر آدمی سے ہو سکتا ہے۔ جی، ہر آدمی سے اگر اس کلیئرٹی پہ کھڑا ہے تو ہو سکتا ہے۔ ان پہ تو کلیئرٹی کا واضح ہو گئی تھی نا، یعنی اگر آج بھی حامد صاحب یہ نہیں کہتے کہ آج بھی جو ہے نا وہ آج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کلیئرٹی کو جو ہے نا پہلے تو ہو جائے نا، پھر یعنی اس کلیئرٹی سے وہ منہ موڑے گا تو پھر ہی وہ صورتحال۔ یعنی ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا اور ہمیں یہ کلیئر ہو گیا ہمارے پہ واضح ہو گیا، کلیئرٹی ہو گئی کہ بھائی متعمدن جو قتل ہے جی جی، وہ اس کا بہت سخت گناہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم کریں گے، ہاں کریں گے، تو اب ہم کلیئرٹی پر کھڑے ہیں۔ کلیئرٹی پہ کھڑے ہیں، اور اس کی سزا وہی ہے جو پچھلے 4-5 آپ نے ہمیں زیادتی کر دی یہ مطلب جو لوگ وہ کرتے ہیں جی تاکہ کیونکہ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جی جی صرف جہالت میں کرتے ہیں، جی ان جی، کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ اللہ ان بہتر کو جانتا ریئل میں اگر آپ ان کے شوز میں بیٹھ جائیں نا ہے تو پھر وہ مسائل۔ ہماری سمجھ ہے وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ یہ جو پیچھے بات کہی گئی ہے یہ بڑی سخت سٹیٹمنٹ ہے۔ اب قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ ساتھ ہی ایکسیپشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں۔
ساتھ ہی ایکسیپشنز آنا شروع ہو جاتی ہیں، الا کا لفظ پھر لا دیا گیا، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان واقعی مجبور لوگوں کے۔ اب مجبور کون سے ہیں، اس کی پوری کیٹیگری بیان کر دی گئی ہے، وہ مردوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، عورتوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، اور بچوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، جن کے پاس کوئی تدبیر نہیں سوجی، یعنی تدبیر ان کے ہاتھ نہیں لگی، لا یستطیعون، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے۔ ہیلا، ہیلا کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان میں آ کے منفی معنی ہو گیا ہے اس کا۔ ہیلا جب اردو میں بولتے ہیں تو اس کا معنی بہانہ ہوتا ہے، عربی میں بولتے ہیں تو اس کا معنی تدبیر ہوتا ہے دونوں فرق آ گیا ہے۔ تو یہ بعض اوقات جو ہمارا اردو کا معنی ہے وہ گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ ہیلا یہ کہ وہ تدبیر ان کو نہیں کو چل سکی، مجبور تھے، واقعی مجبور تھے، اور ولا یہتدون، یعنی پہلا حصہ تدبیر کا ہے، یعنی تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے اپنے علاقوں سے۔ ہو سکتا ہے حقیقتاً وہ مجبور ہوں، نہ نکل سکتے ہیں، کوئی تدبیر ان کی کوئی بے بس ہیں، کوئی تدبیر کام نہیں کر رہی، انسان سوچتا ہے نا دسیوں طریقوں سے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ سوجا ہو کہ یہاں سے بھاگ جائیں، یہاں سے نکل جائیں، بے شمار ہوتے ہیں نا، مطلب یہ سارے پہلو ہیں، تو قرآن نے ان دونوں کو رکھ دیا ہے۔ اب اس آیا کو جو آیا نمبر 98 ہے، اب اس کو میں ریلیٹ کرنے لگا ہوں جا کے آیا نمبر 75 کے ساتھ۔ یہ آیا نمبر 98 اگر آپ اس کو دیکھیں تو 75 کے ساتھ، تو 75 میں کیا مسلمانوں کو ابھارا گیا تھا، مدینہ کے مسلمانوں کو، اور کہا گیا تھا کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اب آپ کے سامنے وہ لوگ آگے ہیں، وہاں عمومی بات کہی گئی تھی، وہاں لوگوں کو پکارا گیا تھا، ٹارگٹ معلوم نہیں تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ قرآن آگے چل کے خود بیان کر دیتا ہے کہ جو بات میں نے وہاں کہی تھی وہ یہ لوگ ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مستضعفین کا لفظ بول کے تینوں کیٹیگری، جو الرجال کی ہے، والنساء کی ہے، والولدان کی ہے، یہ دوبارہ جا کے یہاں رپیٹ کیا جا کے، یہی تینوں لفظ جو ہے نا۔ اچھا، گروپ وہی ہے انڈر ڈسکشن، جی جی، لیکن یہاں لوگوں کو الگ سے حکم دیا جا رہا ہے اور وہاں لوگوں کو الگ سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑے مسائل پیدا کرتی ہے، لوگ جب کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ہاں، یعنی نظم کے ساتھ پڑھیں گے تو چیزیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہوتی چلی جائیں گی، ہر بند جو ہے نا کھلتا چلا امن جائے کے گا۔ والے حصے میں لوگوں کے لیے الگ حکم ہے، اور جو مشکل حالات میں ہیں، کسی جبر میں ہیں، ان کے لیے الگ الگ حکم ہے۔ مسئلہ، وہ اگر یہ والا حکم لے لیں تو پھر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو اوپر بات کہی گئی تھی، اب ہمارے پاس وہ ٹارگٹ آ گیا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو حقیقتاً جو ہے نا وہاں پہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ واقعی وہ لوگ ہیں۔ قرآن نے اس کو آ کے کھول دیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، اور اب ان لوگوں کو بات کہی جا رہی ہے، یہ اب بات کن کو کہی جا رہی ہے، جو ان علاقوں میں موجود ہیں، انہیں سے بات کہی جا رہی ہے نا۔ اچھا، فَأُولَٰئِکَ عَسَى اللَّهُ، اور یہ جو بات ہے انہی کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ ان کے بارے میں امید کی جاتی ہے کہ اللہ ان یعفو عنہم، کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ اب امید کی جا رہی ہے، تو جب اللہ کے لیے ایسا کا لفظ آتا ہے، تو جب بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے خود یقین دلایا ہے، تو یہ امید کی صورت میں کیوں دلایا ہے؟ یعنی اوپر بات تو واضح کر دی کہ یہ تو واقعی مجبور ہے، اور ساتھ امید کی صورت میں بھی کہا ہے۔ اس کا ایک ہی پہلو سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے نا یہ راستہ نہیں ان کو ملا، کوئی تدبیر نہیں سوجی، ہو سکتا ہے کل کو بھی ان کو سوج جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جو ہی ان کے پاس تدبیر آتی ہے، جو ہی ان کے پاس راستہ آتا ہے، تو یہ مستضعفین کی کیٹیگری سے باہر آ جائیں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اب یہ جو امید والا معاملہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ان کو بلینک چیک دے دیا گیا ہے، تمہیں معاف کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ مطلب تم اپنی جگہ کوشش کرتے رہو، نکلنے کی کوشش کرو، تدبیر کرو، نکلو، اور اگر نہیں نکل سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرنے والی، زندگی جہد مسلسل جہد مسلسل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات یقیناً معاف کرنے والی ہے، یعنی وہ درگزر کرتی ہے، معاف کرتی ہے، بخش دیتی ہے گناہوں کو۔ اور تمہارے بھی جو ہے نا، اگر تم واقعی اس حالت میں ہو، اس وقت ہو، یعنی یہی تو کہا ہے نا اوپر، لیکن ہو سکتا ہے کل کو راستہ نکل آئے تو پھر وہاں پہ ڈنڈی نہ مار جانا۔
اس لیے یہ لفظ عسى اللہ کہا ہے. اور اس کے بعد پھر اب انہی لوگوں کو جو ہے نا ابھارا ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ہجرت کرتا ہے، یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے مراغم کا لفظ ہوتا ہے پناہ کی جگہ، رہائش کی جگہ. اس کے لیے بہت زیادہ پناہ گاہیں جو ہے نا دے دے گی، رہائش گاہیں دے دے گی. وسع، سا کا لفظ لایا گیا ہے، وسعت دے دے گی. وسعت کس میں؟ رزق میں دے دے گی. یعنی جو معاشی ذرائع ہیں آپ لوگوں کے، آپ یہاں پہ تنگ ہو گئے ہیں، یہاں آپ کی رہائش کا مسئلہ ہے، پناہ گاہ جو ہے نا تمہیں نہیں مل رہی، تو جب یہاں سے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا پھر وعدہ ہے کہ تمہیں بہت زیادہ وہاں پہ آگے جب جائیں گے تو وہاں اچھی پناہ گاہیں ملیں گی، اچھی رہائش ملے گی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے اسباب پیدا کر دے گی تم یعنی معاشی طور پہ بھی وہاں پہ جا کے وسعت جانا سمیٹو گے. تو یہ وعدہ جو ہے یہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا؟ ایسا ہی تھا. یعنی جب مکہ سے نکلے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ گو کے شروع میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں، لیکن بعد میں جو ہے نا خوشحال زندگی تھی ان کی. تو یہاں پہ بھی ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تم نکلو تو صحیح، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے تمہارے لیے اسباب پیدا کر دے گی. یعنی تمہیں جو چیزیں یہاں پہ سوچنے پہ مجبور کر رہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ قریبی اعزا رشتہ دار ہوتے ہیں، کاروبار ہوتے ہیں، زندگی چل رہی ہوتی ہے، اور ساتھ تم مجبور بھی ہو. لیکن اگر تم کوشش کرو، یعنی اوپر تو بلینک چیک نہیں دے دیا، پھر ان کو ابھارا ہے، تم جو ہے نا کوشش کرو، نکلو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا آگے. اب اوپر سزا بھی سنا دی گئی ہے کہ فیصلہ کس چیز کا تھا؟ ہجرت کا فیصلہ. اب ہجرت فیصلہ کرے گی، لیکن سٹل ان لوگوں کو الاؤ کیا جا رہا ہے کہ نکلو، نکلو یہاں سے نکلو. اور اگر نکلتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے پناہ کے بہت سارے مواقع مہیا کرے گی، اور تمہارے لیے وسعت کے یعنی معاشی طور پہ وسعت کے بہت سارے مواقع مہیا کرے گی. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اور جو شخص جو ہے نا اپنے گھر سے نکلے گا، مہاجرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اللہ کی طرف جو ہے نا وہ ہجرت کرے گا، اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرے گا. اور اس صورت میں جب کہ وہ ہجرت کرے گا تو وہ یعنی یہ کہ ثم یدرکہ الموت، اور اس کو وہاں پہ راستے میں موت واقع ہو جاتی ہے. فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور اس کا اجر تو اس نے لے لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ لازم آ گیا کہ اس کا اجر جو ہے نا لازمی طور پہ اس کو یعنی دیا جائے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غفور الرحیم ہے. یہاں پہ یہ کہ ایک شخص ہجرت کرتا ہے، راستے میں موت آ جاتی ہے، تو کیا جو ہے نا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ یقیناً ہو جائیں گے. کیونکہ ٹارگٹ کیا تھا؟ ہجرت کر کے مدینہ پہنچنا تھا، مدینہ کے علاقوں میں پہنچنا تھا، یا یہاں پہ جو ہے نا مسلمانوں کی بارڈر تھی، بارڈر کے اندر اندر جو زیر کنٹرول علاقہ تھا وہاں پہ پہنچنا تھا. اور اگر نہیں پہنچ پاتے تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے لوگوں کے لیے، تو کیا جو ہماری موت تھی وہ حرام کی موت گئی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ نہیں. اب اس چیز کو اور پچھلی چیز کو دونوں کو ریلیٹ کر کے دیکھیں. پیچھے کہا گیا تھا کہ میں ان کو معاف کر دوں گا، ان کو معاف کر دوں گا جو واقعتاً جو ہے نا مجبور ہے. یہی کہا تھا نا. اب مجبوری جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ شریعت کا جو حکم ہوتا ہے اس کو معطل کر دیتی ہے. ایسے ہی ہے نا، ہمارے ہاں جو ایک عام تصور پایا جاتا ہے وہ ٹھیک ہے. تصور جو پایا جاتا ہے کہ مجبوری جو ہوتی ہے وہ شریعت کو معطل کر دیتی ہے، اور موت بھی اسی میں سے ایک ہے. دونوں چیزیں ریلیٹ ہو گئی ہیں آپس میں کہ اصل جو عذر ہے وہ عذر موت بھی ایک عذر ہے، اور اوپر جو عذر تھا وہ تو واضح تھا، وہ دنیاوی عذر تھا وہ واضح تھا. وہ عذر اور موت کا عذر ایک ہو گیا، دونوں برابر ہے. وہ بھی معافی ان کو مل گئی، اور اس کو بھی جو موت کے مرحلے سے گزر گیا اس کو بھی معافی مل گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ پرسن ٹو پرسن، کیس ٹو کیس جو ہے نا اس کو دیکھے گی، اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ وہ جو ہے نا غفور الرحیم ہے. اس کے بعد یہ جو بات ابھی ہوئی ہے، یہ بات جو ہے یہ مضمون ایک حد تک مکمل ہوا. اس کے بعد ایک اور مضمون ہے کہ کیا ان علاقوں میں جب ہم جائیں گے تو نماز کا کیا ہوگا؟ یعنی شریعت کو بھی سامنے رکھا جائے گا نا. جہاد کا حکم آپ کو اپنے علاقے سے باہر نکل کے دیا جا رہا ہے کہ اپنے باہر نکلنا ہے. ابھی تک باہر نہیں نکلے تھے مسلمان. اب کیا جب باہر نکلیں گے تو کیا باقی شریعت معطل ہو جائے گی؟ یہ سارے احکام ہوں گے نا ساتھ ساتھ. تو وہ جو پہلو ہے وہ بھی سامنے رکھا ہے کہ جب تم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم اس علاقوں میں تم نکلو
اور سفر میں نکلو فلیسا علیکم جناح، تو تم پہ ہمارے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ جو لفظ ہے جناب، میں اس لیے ذرا نیچے اس کو دیکھا ہے اسپیشلی، کیونکہ ذرا لفظ چننے میں بڑا مشکل پیش آتی ہے بعض اوقات. وہ پرٹیکولر لفظ جو ہے جناح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سارے لفظ استعمال کر لیں، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، بات سمجھنے کی جو ہے تو نا. جناح کیا مطلب ہے؟ جناح وہ جناح جو ہے نا پار ہوتے ہیں، یہ جناح لفظ ہے. اچھا، یہ کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ نماز جو ہے اس میں تقصر کا لفظ آ گیا ہے، اس میں کمی کر لو، تخفیف کر لو. اب یہ کمی اور تخفیف کیا ہے؟ من الصلاۃ، نماز کے لیے کہا گیا ہے. ان خفتم، اگر تمہیں اندیشہ ہے کہ ان یفتنکم الذین کفروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی جن سے آپ سے لڑائی جا کے لڑنی ہے، مشرک لوگ ہیں، وہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈال دیں، کسی مشکل میں ڈال دیں، کسی آزمائش میں ڈال دیں. ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو کافر ہیں جن کے ساتھ آپ کا قتال ہونے والا ہے، وہ یقیناً جو ہے نا آپ کے کھلے اور واضح دشمن ہیں. یہ جو آیت پڑھی ہے، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے، یہ بڑی دلچسپ آیت ہے. یہ ہماری فقہ کے اندر جو ہے نا، فقہ جو یہ خاص پورا چیپٹر ہوتا ہے کہ نماز کی جو تخفیف ہے اور نماز کو جمع کرنا ہے، اس میں یہ آیا بھی جو ہے نا زیر بحث آتی ہے. اور ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ کہ میں اس کو آگے جا کے کھولتا ہوں، پہلے ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اچھا، یہ نماز کا جو پہلو ہے، میں آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں اسی سورہ کے اندر. آیا نمبر 43 ہے، اور اس کے بعد 77 ہے، اور اس کے بعد 94 ہے. یہ 3 آیات ہیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں، اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا لے کے چلتے ہیں. اور اگر آپ 43 میں جائیں تو میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں، تو وہاں پہ جب پہلا حکم نماز کا آیا تھا وہ یہ تھا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اس حالت میں کہ نماز کی جگہوں کے، اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اس کے بعد جنابت کو بھی شامل کر لیا. اس کے بعد یعنی ایک اور 2 مسائل تھے وہ بھی ساتھ شامل کر لیے. یہ نماز کی تخفیف کا ایک یعنی وہ خاص جو ہے نا وہ خاص طور پہ وضو کی تخفیف کا پہلو یہاں پہ سامنے آیا تھا، کہ جس میں آپ یعنی یہ کہ آپ تیمم یعنی وضو کی صورت میں کر سکتے ہیں، اور وہ یہ چیز سامنے آئی تھی. اس کے بعد یہ تھی پہلا نماز کے بارے میں جو ہے نا موضوع تھا. تو یہ گویا کہ نماز کا جو ہے نا یہ بھی ایک تھیم ہے اس سورہ کے اندر. جو تھیمز ہوتے ہیں میں ساتھ ان کو لے کے چلتا ہوں تاکہ چیزیں جو پیچھے بیان ہوئی ہوتی ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم اس کو لے کے چلیں. یہ آگے جو بڑھتے ہیں تو یہاں پہ آیا نمبر 77 میں آ کے جو ہے نا یہ جو منافقین ہیں مقامی مدینہ کے، ان کو کہا گیا کہ تم ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور اپنی تربیت کے لیے نماز اور زکوٰۃ کا جو ہے نا اہتمام کرو. جب موقع آئے گا جہاد کا اور قتال کا تو یہی نماز جو تمہیں تربیت مہیا کرتی ہے، یہی تربیت تمہیں جو ہے نا آگے چل کے جہاد اور قتال میں کام آئے گی. لیکن تم نے نہ وہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا خیال رکھا، اور اب جب کہ قتال آ گیا ہے تو اب پھر جو ہے نا تم پریشان ہو رہے ہو اس قتال پہ کہ یہ کیوں ہم پہ جو ہے نا وہ فرض کر دیا گیا ہے. یہ یعنی دوسرا پہلو تھا. اس کے بعد ہم جو ہے نا 94 میں، یہ اگر آپ دیکھیں تو 94 میں جو ہے وہ کس پہلو سے میں نے 94 لکھا ہے، بہرحال کوئی ذہن میں نہیں آ رہا مجھے چاہیے. یہ ابھی جو ہم نے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا ذرا یہ کہ تم جو ہے نا وہ جب نکلو راستہ، ہاں یہ بعد میں آتی ہے، یہ میں بتاتا ہوں یہ کس لیے میں نے جو ہے 94 کو یہ بعد میں اس کو زیر بحث لاتا ہوں. جی میں سمجھ گیا. چلیں بہرحال تو یہ پچھلی جو بات تھی اس کے ساتھ اس کو ملائی گئی بات ہے. اب جب کہ یہ جو آیا ہے یہ اس کی بیس پہ جنرلائز کر دیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو نماز کی تخفیف ہے، نماز کی تخفیف کیا ہوتی ہے؟ نماز کی تخفیف کے 2 پہلو ہیں. ایک تو واقعی نماز کو جو ہے نا وہ قصر کر لینا اس سینس میں کہ جو 4 رکعت نمازیں ہیں ان کو 2 کر کے پڑھا جائے. جیسے ظہر ہے، عصر ہے، ان کو 2 کر کے جو ہے نا پڑھا جاتا ہے. 2 فرض پڑھا جاتا ہے، یعنی زیادہ نہیں پڑھا جاتا، 2 فرض پڑھا جاتا ہے. اور جو باقی نمازیں ہیں جیسے 3 فرض ہیں، 2 فرض ہیں، تو ان کو ایز اٹ از پڑھا جاتا ہے، ان کی مزید جو ہے نا وہ تخفیف نہیں کی جاتی. یہ ایک پہلو ہے یعنی قصر کرنے کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ نماز کی تخفیف میں 2 نمازیں جو ہے نا آپس میں
یعنی وقت کی تخفیف بھی کر دی جاتی ہے کہ 2 نمازوں کو آپس میں جمع کر لیا جاتا ہے، یعنی یہ کہ ظہر اور عصر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی، ظہر اور عصر جو ہے اس میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد مغرب اور عشاء اس میں بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تخفیف کا ایک پہلو ہے۔ تخفیف کا جو اور پہلو ہے، اور وہ خاص طور پہ جو ہے نا جنگ کے حوالے سے ہے، میں اس کی طرف بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھائے ہیں، وہاں پہ کہا گیا تھا کہ جب جنگ کے حالات ہو جائیں تو فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، یہ بھی تخفیف کا پہلو ہے۔ میں تمام پہلوؤں کو اب سمیٹ کے ایک جگہ ان کو بنڈل کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تخفیف کے پہلو کیا ہو گئے؟ سنت میں جو جاری ہوئے ہیں وہ 4 رکعتوں کو 2 میں پڑھ لینا، یہ ایک تخفیف کا پہلو۔ دوسرا تخفیف کا پہلو 2 نمازوں کو اکٹھا کر لینا۔ تیسرا تخفیف کا پہلو یہ ہے جو سورہ بقرہ میں آ گیا ہے۔ اب پھر جو چیز جو ہے نا سامنے رکھیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیا ہے یہ اصل آیا ہے، کور آیا ہے۔ اب اس کو ساتھ ملا کے جو ہے نا بعد والی آیا کو جو ہے نا ہم پڑھیں گے۔ بقرہ کی جی آیا نمبر 239، وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اچھا، آپ پوری شروع سے پڑھ رہے ہیں؟ میں اس کا جو آیت کا اتنا حصہ جو ہے نا لے رہا ہوں جتنا جو ہے نا ریلیونٹ ہے۔ وہ تھا آیا نمبر جو ہے وہ اگر آپ اس کو دیکھیں، نہیں وہ آیا ہوتی یہیں سے شروع ہے، پچھلی آیا تو حافظ والا الصلوات ہی ہے، یہ آیا یہیں سے ہوتی ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں ڈر ہے، اندیشہ ہے۔ خِفْتُم کا لفظ پھر یہاں پہ استعمال ہوا ہے، کس چیز کا ڈر ہے؟ جنگ کے اندر جو ہے نا یہ اس چیز کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ نماز کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سواری کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس آیا کو جب ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ کوئی فرق نہیں آتا، اصل آیا یہی ہے۔ اب یہاں پہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہو اور سواری میں بھی پڑھ سکتے ہو، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ قتال کے اندر کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جب آپ کھڑے کھڑے پڑھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سجدہ نہیں ہو سکتا، رکوع نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سارے جتنے بھی مراحل ہیں یہ اشارات نہیں، یعنی اشارات نہیں پڑے جائیں گے نا، رکوع کرنا اپنے اشارہ کر کے جو ہے نا اپنے سجدے جانا ہے، اشارات نہیں جو ہے نا اس کو کر لیا جائے گا۔ ایسے ہی سواری ہے۔ اب یہ جتنے بھی تخفیف کے پہلو ہیں یہ اب آپ جب ہم یہاں پہ آتے ہیں آیا نمبر اسی سورہ کے اندر آتے ہیں تو یہ سارے کے سارے جب ہمارے پاس سامنے آ جاتے ہیں تو یہ اب اس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ عام سفر میں بھی اس کو الاؤ کر دیا، عام سفر میں بھی اس کو الاؤ کر دیا۔ یہ اصلاً بات کہاں سے ہوئی ہے؟ اصلاً بات یہ جنگ کے ماحول کی ہے، اور یہاں پہ وہ مشہور حدیث آتی ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں کہ یہ تو حکم میدان جنگ کا تھا اور آپ نے اس کو جنرلائز کر دیا، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب یہ دیا تھا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو قبول کرو۔ اب یہ اللہ کی نعمت کس پہلو سے ہے، یہ کام جو ہے نا یہ ہم انسانوں کا ہے سمجھنے کا کہ کس پہلو سے جو ہے نا فرمایا تھا کہ حالانکہ وہ آیا جو ہے نا وہ جنگ کے لیے مخصوص ہو جاتی ہے اور اس کو جنرلائز کر دیا گیا ہے، اور کرنے والے جو ہے نا کوئی امام ابو حنیفہ نہیں ہے، امام شافی نہیں ہے، امام مالک نہیں ہے، بلکہ وہی شخص ہے جس نے ہمیں ساری شریعت دی، جس نے ہمیں حکمت دی، جس نے ہمیں ایمان کی تعلیمات دی، جس نے ہمیں قرآن دیا۔ ظاہر ہے کہ وہی شخص ہمیں کہہ رہا ہے، تو جب کہہ رہا ہے تو ہمیں تو حکم دیا جا رہا ہے، سر آنکھوں پہ سامنے، یعنی جھک جائیں گے اس کے سامنے، لیکن یہ تو دیکھیں گے نا کہ جب انہوں نے یہ فرمایا تو یہ ہے تو آیت یہاں کی نکلی ہوئی ہے۔ یہ سارا بات کرنے کا جو میرا مدعا یہ ہے کہ عمومی طور پہ جب یہ بحث آتی ہے تو یہ 2 حدیثیں اور یہ حدیث اور یہ آیت جو ہے نا سامنے رکھ دی جاتی ہے، اس کے بعد مزید جو ہے نا وہ نہیں کنگالا جاتا۔ یعنی یہ کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کی آیت آئی اور یہ حدیث آئی اور اب اس کے بعد جنرلائز ہو گیا۔ کوئی شک نہیں، یہ مطلب اس سے ہم کوئی یہ نہیں کر رہے، کوئی آگے سے کوئی تنقید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی یعنی ایک طریقہ ہے دیکھنے کا، لیکن کیا ہم نہیں سمجھیں گے؟ ہم سمجھیں گے۔ فکر فلاحی نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو جو ہے نا سمجھا ہے۔ وہ پہلو جو ہے نا آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ چیز جب بیان کرتے ہیں عام فقہ جو ہے وہ ٹریڈیشنلی اس کو یعنی وہ حدیث بیان کر دی، آیت بیان کر دی اور اس کے بعد معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ بندہ آج بھی جو سوچتا ہے
مطلب توبہ نعوذ باللہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے نا کچھ چیز سامنے آئے اور ہم کہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے بیان کیا، انہوں نے بتایا، ہم اس کے سامنے سرنڈر کریں گے، کیا ہم سمجھیں گے بھی نہیں بات کو؟ تو بات تو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا۔ اب وہ بات جو ہے نا سمجھنے کی، وہ آپ کے سامنے جو ہے نا رکھتا ہوں۔ اس کو تدبر قرآن میں اور البیان میں دونوں جگہوں پہ جو ہے نا اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ رکھا ہے۔ اب اس کا جو ہے نا ہم انالائز کرتے ہیں کہ اصل بات جو ہے نا وہ کیا تھی، جس کی بنیاد پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حکم ہوتا ہے کہ تم اس کو عام سفروں میں بھی جو ہے نا اس کو پڑھ سکتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ وہ یہی آیت ہی کہہ رہی ہے، انہوں نے کوئی اضافی بات نہیں کہی۔ یہ بات ہے کہ کوئی بھی حدیث ہوگی، کوئی بھی جو ہے نا بات ہوگی، تو وہ کوئی بات کوئی اضافی نہیں ہوگی، وہ اس کے اندر موجود ہوگی قرآن مجید کے اندر۔ وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے 94 میں پڑھا تھا، میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے 94 کی جو ہے نا آیا بتا دیتا ہوں۔ 94 میں یہ کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں نکلو، یہی لفظ بولا تھا نا، اور اس کے ساتھ قید کیا تھی؟ فی سبیل اللہ کی قید تھی۔ یعنی جو اوپر والا سفر تھا وہ تو ہے ہی قتال کا تھا، اب اس کو قتال سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یوں ہی ہم آیت نمبر 101 میں آتے ہیں تو یہاں پہ کہا گیا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، یہاں فی سبیل اللہ کی قید نکال دی گئی۔ اب یہ سفر عام سفر بھی ہو گیا ہے، یعنی کوئی شریعت کا پہلو آتا ہے تو تھوڑا سا جنرلائز ہو جاتا ہے، یہ عمومی مزاج ہے قرآن مجید کا، اور وہاں پہ الفاظ خود بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو یہ میدان جنگ کی ہی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو پیچھے کنڈیشن رکھی تھی فی سبیل اللہ کی، وہ یہاں سے نکال دی، یہ ایک پہلو ہو گیا۔ اس کے بعد جملے کی جو ساخت ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ جب تم سفر پہ نکلو، اور سفر پہ نکلو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نماز میں قصر کر لو۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی پورا جملہ جو ہے نا اس میں قتال کی بات ہی نہیں کر رہا، لیکن قتال اس کے اندر شامل ہے۔ قتال کی بات نہیں کر رہا لیکن قتال اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے بعد ریزن بتائی جا رہی ہے کہ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان خفتم، تمہیں اندیشہ ہو۔ اب اصل جو علت ہے پچھلی حکم کے لیے، وہ علت کیا ہے؟ وہ علت جو ہے وہ ان خفتم ہے۔ شریعت اپنی علت پہ کھڑی ہوتی ہے، یعنی یہ اوپر والے حکم کی جو ہے نا علت کیا ہوتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں تمہیں یہ حکم جو دے رہا ہوں اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ وہ خفتم ہے، اندیشہ ہے۔ اب اندیشہ ہے، اب اس کے بعد جو اگلی چیز دی جاتی ہے، یہ چیز جو اگلی دی گئی ہے، یہ ایک حالات کے زیر تحت دی گئی ہے۔ وہ حالات کیا ہیں؟ جنگی حالات ہیں، جنگی حالات ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ خفتم ہے، اور مثال کیا سامنے آ گئی؟ جنگی حالات ہیں۔ اب ان ساری جو ڈیٹا آپ کے سامنے ابھی رکھا ہے، ان سب کو پروسیس کریں تو ایٹ دا اینڈ رزلٹ یہی نکلتا ہے کہ یہ جو اگلی بات کہی گئی ہے حالات کے تحت کہی گئی ہے، اور اب آپ حالات سے باہر یوں ہی نکلیں گے، کسی اور جگہ بھی اپلائی کریں گے تو علت کیا رہنی چاہیے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جو خمر جو یعنی کہ حرام قرار دیا گیا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ وہ تو خاص شراب ہے، اور اس شراب سے باہر نکل کے ہر طرح کی چیز جو نشہ کرتی ہے، ہم اس کو علت کیا ہوتی ہے؟ نشہ ہوتی ہے نا۔ تو یہاں علت کیا ہے؟ علت ہے ان خفتم، تمہیں اندیشہ ہے۔ اب اندیشہ کیا ہے؟ اگر جنگوں کا جو اندیشہ ہے جو سامنے آ گیا ہے، وہ ہے ان یفتنکم، کسی آزمائش میں ڈال دیں گے، مصیبت میں ڈال دیں گے۔ اب جو جنگوں کی مصیبت ہے، جنگوں کی آپاداپی ہے، دوڑ دھوپ ہے جنگوں کی، اگر یہ چیز جو ہے کسی حد تک عام سفروں میں پائی جاتی ہے تو وہاں بھی اس کو جو ہے نا یوز کر لیں گے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی بنیاد پہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی جو ہے نا عنایت ہے، اس کو قبول کرو، اور یہ وہ عنایت ہے جو علت ظاہرہ بیان کی گئی اور اس کے بعد اس کو جنرلائز کر دیا گیا۔ بات واضح ہو گئی؟ ان خفتم سے کیا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہاں فی الارض فی سبیل اللہ حذف ہو گیا ہے؟ جی، اوپر جو حذف ہو گیا ہے تو وہ تو تو اگر کوئی چیز حذف ہے جی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ تو ہے۔ نہیں، وہ تو اس کو نکال نہیں رہے، ہم نہیں نکال رہے اس کو۔ جب ہم سفر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں عام سفر بھی رکھ رہے ہیں، اور وہ سفر بھی جو یہاں پہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی بات ہو رہی عام ہے۔ سفر کیوں رکھ رہے ہیں جب فی سبیل اللہ حذف ہو گیا ہے؟ دیکھو، عام سفر
जुमला जो है ना ये कह रहा है वाइजा दरबतुम फील अर्द। चले मैं जुमला बदल देता हूँ। हाँ क्या रसूलुल्लाह, हम ये जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं जी जी इसको अगर हम साइड पर रखते हैं, जी जी क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इख्तियार था जी जी कि वो इस जंग की हालत में कसर की इस नमाज को एक्सटेंड करके आम हालात पर कर दे? जी जी अगर वो इख्तियार है जी जी उसूलन, जी जी तो फिर यहाँ इस एक्सप्लेनेशन की पूरी जरूरत बाकी नहीं रहती। नहीं, वो इख्तियार है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही इख्तियार है। वो तो पहले ही मैंने यही कही कि वो शारे हैं, तो वो फिर उन्हीं अगर से उनसे हमें शरीयत मिल रही है। तो फिक्र बराही इस आयत में इस इसमें एक्सप्लेनेशन को कहने का मतलब ये है कि जब वो रिलेट किया गया है तो बुनियादी तौर पे ये चीज़ यहीं से उठी है, कोई बाहर से नहीं आई, कोई अलहदा से हुक्म नहीं है। एक और रिजल्ट निकलता है, क्या? वो ये कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक्सटेंशन को बयान करते हैं तो वो सिर्फ आयत की मजमूई चीज को नहीं लेते, बल्कि वो उसके दरमियान छुपी हुई बहुत सारी चीजों से भी चीज निकालते हैं। ये वो चीज़ें टेक्स्ट से निकल रही होती हैं। हम ये कहते हैं वो चीज़ें टेक्स्ट से निकल रही क्या होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाउंड है कि वो टेक्स्ट के अंदर छुपी हुई किसी हिकमत की बुनियाद पर ही फैसला करेगा, या उसको एब्सोल्यूट इख्तियार है कि वो इख्तियार जो है अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, लेकिन वो उनका अपना इनफरादी इस तरह का नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से देंगे। ये भी याद रखें, ज़ाहिर है कि वो ठीक अल्लाह है। ताला की ज़ात का दिया हुआ इख्तियार है। जब जो है ना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये पूछा और पूछने के बाद ये सवाल किया कि ये तो जंग से मुतल्लिका थी। आगे से जवाब मिला कि अल्लाह की अनायत है। तो अल्लाह की अनायत तो उसको खोला भी तो जाएगा ना कि वो किस पहलू से अनायत है। वो तो ज़ाहिर है कि वो तो बड़े लोग थे, अरबी उनकी अपनी ज़ुबान थी, वो चीज़ों को समझते थे। ठीक है ना? अब हम जब समझने बैठेंगे तो वो जो अनायत का पहलू है वो कौन-सा है? तो वो उसका जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है। हम कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियार को चैलेंज नहीं कर रहे। ठीक है। यानी उनको बतौर शारे ही जो है ना मान के ये सारी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ जो अनायत कह के बयान कर दी गई थी और उसके बाद वो खामोश हो गए। वो अनायत है क्या चीज़ है? वो अनायत ये है जिसको यहाँ पे खोला जा रहा है। हम जब बयान करते हैं किसी चीज़ को तो हम बेसिकली उसको उस टेक्स्ट से पकड़े होते हैं, यहाँ से वो चीज़ निकली है। इसको हम नाम देते हैं फ़िक़्हुन नबी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम पहलू जो कुरान मजीद की आयत से उन्होंने खुद इस्तिंबात किया और उनके इस्तिंबात किए हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिंबात हमेशा जो है ना ज़ाहिर है कि वो खता से खाली होते हैं, बेखता होते हैं। क्यों? क्योंकि वो रसूल के मकाम पे खड़े हैं। मेरा और आपका इस्तिंबात किसी इमाम अबू हनीफा का, इमाम शाफी का, इमाम मालिक का जो इस्तिंबात है, वो उसके अंदर खता के पूरे इम्कानात होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है ना शरीयत के मामले में कोई खता नहीं हो सकती और वो अपनी वाज़ेह जगह पे खड़े होते हैं। ये बात वाज़ेह हो गई। अब हमने उस चीज़ को समझना है। हम समझने निकले हैं, हम कोई जो है ना कोई बाउंड नहीं कर रहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख्तियारात को। ये राय किसकी है, ये जो भी आपने बताई? ये अमीन हसन इस्लाही साहब की तदब्बर कुरान में लिखा है और अलबयान ये में, अब तक मिज़ान में तो इसको बड़ा बड़ा नुमायाँ करके खोला है इसको इस चीज़ को। अच्छा, इसके साथ जो है ना ये चीज़ आगे जुड़ी हुई है वो। और ये हदीस तो वो हदीस में जो आया है कसर की नमाज का, जी, जी। क्या वो बहुत सारे सहाबा से मनकूल है, जी। मालूमात है? अच्छा किस हवाले से? ये जो हदीस है कि आप ना आम सफर में भी कसर करो, जी, जी। ये कोई मुतवातिर हदीस है या इसको हम सुन्नत से ले रहे हैं? नहीं है तो ये जो सुन्नत है ना, इसको हम सुन्नत से ले रहे सुन्नत हैं? से ले रहे हैं, सुन्नत से ले रहे हैं। लेकिन अच्छा। ज़ाहिर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेड किया है इस सहाबा के दरमियान एक बात हो गई है। यानी नमाज का कोई भी पहलू सामने आ जाए और वो बतौर सुन्नत जारी किया गया है और कसर जो है ना सुन्नत का हिस्सा है, सब सहाबा ने इसको जो है ना किया है। अब इसके बाद एक और पहलू है जो इसी आयत से रिलेटेड है, मैं आपके सामने रखता हूँ। क्या ये कसर जो है ना वाजिब है या गैर वाजिब है? ये भी हमारी फ़िक़्ह का जो है ना एक बहुत बड़ा इश्यू है। फ़िक़्ह हनफ़ी वाले जो लोग हैं वो यानी अ, इस पूरे इस यानी उनका जो एक असरार होता है इस चीज़ का कि ज़ोर दे के बात कर रहे होते हैं कि ये वाजिब है। ये पूरा ज़ोर दे के करते हैं कि ये वाजिब है। इस तरह मुख़्तलिफ़ इमाम शाफ़ी जो है ना वो इसको वाजिब नहीं कहते। तो ये ज़ाहिर है कि मुख़्तलिफ़ राय सामने आती हैं। क्या हम इस चीज़ का फ़ैसला कुरान मजीद से माँग सकते हैं? यहाँ तो जुनाह का लफ्ज़ है, ये यही गलबा है। लेकिन वो मेरे ख्याल है कि वो जो अभी आपने हदीस पढ़ी कि अच्छा। अल्लाह की तरफ से नेमत है, जी। वो फिर उसको नहीं, वो और भी हदीस हैं, और भी हदीस हैं, अच्छा, और भी रिवायात हैं। अच्छा, तो वो रवायात को समझने का मामला हमेशा उन रवायात को भी अगर आप इस जुनाह के तहत लाके देखेंगे, तो वो बेसिकली ठीक है। उन्होंने जब ये ज़ोर दिया है, तो बतौर सुन्नत जारी हो चुकी है, वो इसी पहलू से देख रहे हैं। लेकिन क्या शरीयत के अंदर क्या वाक़ई फ़र्ज़ और वाजिब के मकाम पे खड़ी है? ऐसा नहीं है।
یہ کہ جناح کا جو لفظ آ گیا ہے یہ کی پوائنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے. جو ان کی دلیل ہے وہ تو یہی ہوگی نا کہ انکار نعمت ہو گیا. پھر وہ پھر بہت ساری چیزیں لے کے آتے ہیں نا. یعنی وہ جب اگر وہ فرض کیا اگر آپ نے اسی سے کہہ رہے ہیں انکار نعمت ہو گیا، مان لیا جائے آپ کی بات، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو بھی اسی آیت کے تحت ہی دیکھیں گے نا. تو آیت تو یہ کہہ رہی ہے جناح، وہ تو اجازت کے حوالے سے نعمت کہا جا رہا ہے نا، وہ اس پہلو سے کہا جا رہا ہے. لیکن پریکٹیکلی ہماری فقہ کے اندر یہ اصول پریکٹیکلی نہیں فالو کیا جاتا کہ قرآن شریف کے نیچے یہ ایسا ہے وہ، کیونکہ وہ جب بھی آپ دیکھیں گے، میں پڑھ کے آیا ہوں فقہ حنفی جو بکس ہیں ان کی تفسیریں ہیں، میں دیکھ کے آیا ہوں وہ کس بنیاد پہ کھڑے ہیں. وہ چند روایات ہیں، اور روایات کو جب یوں ہی روایت سامنے آتی ہے، یہی چیز جو جناح کا لفظ ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر صحیح کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید نے. اور وہاں پہ بھی فقہ حنفی یہی کہتی ہے کہ صحیح واجب ہے. ہم کہتے ہیں واجب نہیں ہے، یعنی ہمارا نقطہ نظر ہے واجب نہیں ہے. کیوں؟ وہاں پہ بھی یہی جناح کا لفظ استعمال ہوا ہے. بات سمجھے ہیں؟ یعنی اب کچھ روایات آ جاتی ہیں تو روایات جو ہے نا وہ فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ واجب ہے یا جو ہے نا غیر واجب ہے. لیکن یہ جناح کا لفظ جو ہے یہ تو مانتے ہیں، یہ وہ بھی مانتے ہیں، یہ ایون کی تفسیروں میں بھی لکھا ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں. وہ مانتے ہیں کہ جناح کا مطلب، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں حدیث یہ کہہ رہی ہے. میری بات سمجھ گئے نا؟ اب اس کے بعد ایک اور پہلو، یہ چاند ایک پہلو ہیں جو ہم ہر کو پیش آتے ہیں، تاکہ میں آپ کے سامنے رکھوں. 1-2 منٹ جو ہے لے لوں گا، مجھے ٹائم ظاہر ہے تھوڑا ہے. ایک اور پہلو، جی 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 میں 1-2 منٹ زیادہ نہیں، ظاہر ہے کہ اگلی دفعہ پھر جو ہے نا اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا. ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جب آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے، یہ اب آپ نے اختیار یہ برتنا ہے. یہ اختیار برتنے کی ایک واضح مثال اس کے بعد آئے گی، وہ اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے یعنی برتا، کیسے استعمال کیا ہے. وہ اس کے بعد ایک ایگزامپل دے دے گا، قرآن مجید خود دے دے گا. یہ اختیار آ گیا ہے، اب آپ کے پاس کون سا کرائٹیریا ہے جو یہ ڈیفائن کرے گا کہ اب میں پوری نماز پڑھنی ہے، میں یہاں پہ جو ہے نا وہ تخفیف کرنی ہے. وہ ہے ان خفتم. یہ فیصلہ آپ نے کرنا. آپاداپی ہے، دوڑ لگی ہے سفر کی، اس میں آپ نے فیصلہ کرنا. ہو سکتا ہے آپ کی ٹرین چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے نا وہ کوئی کام رہ جائے، ہو سکتا ہے جو ہے نا وہ آپ کا کوئی اور مسئلہ پیدا ہو جائے، کوئی اور نقصان ہو جائے، کوئی اور آپاداپی میں جو ہے نا کوئی پرابلم ہو جائے، وقت کی جو ہے نا کمی کی باعث بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے جو ہے نا وجوہات ہے. فیصلہ انسان نے کرنا ہے. یہ فیصلہ جب انسان کرے گا تو اپنے حالات کے زیر تحت اس کو لا کے کرے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کو پورا آرام سہولت میسر ہو اور پوری نماز پڑھ لے، کوئی بات نہیں. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نہیں میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، پڑھ لے. کیونکہ اصل چیز جو ہے جناح کا لفظ کیا یہاں پہ استعمال ہو گیا ہے، جناح کا لفظ استعمال ہو گیا ہے. تو جناح جو ہے وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ آپ اس کو پڑھنا چاہیں پڑھ لیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو نہیں پڑھ لیں. کسی کو آپ مجبور بھی نہ کہیں. یعنی آپ کے ساتھ اگر کوئی دوسرا شخص کہتا ہے کہ میں نے پوری پڑھنی ہے، پڑھنے دیں بھائی، قرآن اجازت دے رہا، میں کون ہوتا ہوں اس کو روکنے والا. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھ لیں، میں جو ہے نا آپ پڑھ لوں گا، کوئی بات نہیں. اس سے کوئی کسی کا تقویٰ کو متاثر نہیں ہوتا. یہ چیز یاد رکھیں. یہ اس کے بعد یہ جو پیرامیٹر جو یہ ویسے آپ بات صحیح ہے. شیخ ابو حمزہ اس دن ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، بارش ہو رہی تھی ادھر گراؤنڈ میڈوز میں، تو اس نے کہا کہ ہم لوگ یہ ساتھ میں اثر بھی پڑھ رہے ہیں، جی جی تو جن لوگوں کو نہیں پڑھنی ہے وہ الگ ہو جائیں. ہاں، منفی خیال نہیں آنا چاہیے. ہاں تو پھر 2 آدمی سے الگ ہو گئے جی، چلے گئے اور کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی چاہیے. یہ ہے. اچھا، یہ ایک چیز. دوسری چیز جو ہے یہ جو اس کے علاوہ 2 پیرامیٹرز ڈیفائن کی جاتے ہیں فقہ بک میں اس کو بھی جو ہے نا سمرائز کر کے بتا دیتا ہوں. وہ 2 کیا ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کتنے سفر پہ جو ہے نا یہ ہم اس کی تخفیف کریں گے. اگر ہم اس کو قرآن سے سمجھیں گے تو بات واضح ہو گئی. یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں آپاداپی ہے. ان خفتم کا پیرامیٹر لگا ہوا ہے، وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ نے کتنے سفر پہ پڑھ لی. اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم روایات میں جاتے ہیں. روایات میں ہمیں بتاتی ہیں کہ 40 میل، 60 میل، 80 میل، اور بعض روایات یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہی صحابہ کرام نکلے مدینہ سے، ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے قصر کر لی. یہ بھی آتا ہے. اب ہم اس فیصلہ کس چیز کے درمیان کریں گے؟ عمومی طور پہ فقہ کے اندر جو ہے نا ایک ایشو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ورائٹی آ جاتی ہے تو وہ کسی ایک کو چنتے ہیں. یہ ایک عام مسئلہ ہے. جب ورائٹی آ جاتی ہے تو کسی ایک کو چنتے ہیں. اس کی مثالیں میں اور بھی آپ کو دے سکتا ہوں. مثلا جو ہے نا عید کی نماز ہے، اس میں کتنی تکبیریں ہونی چاہیے، وہاں پہ ورائٹی ہے. نماز جو ہے نا 2 دفعہ دہرائی جائے گی، 4 دفعہ جو ہے نا انڈیویجول جو کلمات ہیں نماز کے اذان کے وہ دہرائے جائیں گے، وہاں پہ ورائٹی ہے. کئی ایک جگہ ہیں جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ طریقوں سے عمل کیا.
اور وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں پہ پھر ہم جو انڈیویجول روایات ہوتی ہیں نا، اس میں ترقیہ لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ذرا پریفرڈ ہے، یہ زیادہ میں ترجیح دیتا ہوں، اس کو میں زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس کو میں زیادہ. یہ ہمارے جو امام ہیں، امام شافعی، امام مالک یا امام ابو حنیفہ، یہ ان کا طریقہ کار ہے. قانونی شکل دے دیتے ہیں. قانونی شکل دے دیتے ہیں کسی ایک کو، سب کو نہیں، اور پریفرنس اپنی بتا دیتے ہیں کہ ہم. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو فالوورز ہوتے ہیں پھر وہ اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے. وہ مثالیں ان خفتم کی مثالیں ہیں. کسی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ مدینے سے باہر نکلتے ہی ان خفتم کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہو، کسی کے لیے ہو سکتا ہے 40 میل پہ ہوا ہو، کسی کا 60 پہ ہوا ہو، کسی کا 80 پہ ہوا ہو. یہ پیرامیٹر ڈیفائن ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان خفتم کا پیرامیٹر ہم نے اسی کو دیکھنا ہے. یہ واضح ہو گئی. اب جتنی بھی مثالیں آئیں گے ہم اس کو اسی ان خفتم کے زیر تحت لا کے رکھیں گے کہ وہ ساری روایات ٹھیک ہیں، اس میں کوئی پرابلم آپ لوگ فکر اختراعی اور ہمیشہ کہتے ہو کہ سوچتے رہو، ہاں سوچتے رہو. جبکہ وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کام ہے بس کرو آگے. اچھا، اس کے بعد ایک اور ایشو ہے کہ اب یہ جو ہے سفری نماز یہ کتنے دن جاری رہے گی. فقہ حنفی والے کہتے ہیں 15 دن رہے گی. بھائی کہاں سے لے لیا 15 دن رہے گی؟ بس ڈیفائن کر دیا 15 دن رہے گی. اور بھائی جب تک یہ یعنی خفتم کی صورتحال قائم رہے گی، ہو سکتا ہے 2 دن کے لیے ہو، 4 دن کے لیے ہو سکتا ہے گھنٹے کے لیے ہو، 2 گھنٹے کے لیے ہو، 5 دن کے لیے ہو، 10 دن کے لیے ہو، جب تک رہے گی تب تک جو ہے نا یہ چلتی رہے گی. میری بات واضح ہو گئی نا. یہ دونوں چیزیں واضح سامنے آ جائیں تو ان خفتم کے تحت اب آپ کے سامنے کوئی یہ کہے کہ 15 دن کی جو ہے نا بحث کرنا شروع کر دے، یا آپ کے سامنے جو ہے نا 40 میل، 60 میل اور 80 میل کی بحث کرنا شروع کر دیں، کہیں بھائی ہمیں جو ہے نا ان خفتم فیصلہ کن چیز ہے. جب تک یہ کیفیت رہتی ہے، یہ اصل میں کیفیت ہے، اس کا سفر کے جو ہے نا مائلز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، اور نہ ہی یہ نمبر آف جو ہے نا ڈیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ فیصلہ کن چیز ان خفتم ہے. اس کے بعد جتنی بھی روایات آتی ہیں وہ ہم اس ان خفتم کے تحت ہی سب کو ٹھیک کر رہے ہیں، کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھا رہے. یہ واضح ہو گئی. یعنی یہ جو ہے نا یہ چیز واضح ہو گئی ہے. تو اس کے بعد اگلی جو آیا ہے اس کی ایک مثال ہے، اس کو اسے ایکسپلین کیا گیا ہے پچھلے واقعے کو، وہ ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو ہم حاضر ہیں. تکلیف ہے جی یہ، اب اگر پریکٹیکلی اپلائی کریں جی تو تھوڑا سا مشکل آتی ہے کہ کس چیز کو پریفر کیا جائے، کس طرح کی تخفیف کو پریفر کیا جائے. کسی حالات میں ہم کہتے ہیں کہ اچھا جی جمع بھی کر لیں، کسر بھی کر لیں، دونوں ہی کا فائدہ اٹھائیں، یا کسر سے ہی کام یہ آپ نے پڑھ کرنا، لیں، یہ فیصلہ آپ یا نے پھر کرنا. کھڑے کھڑے پڑھ لیں تو اس میں بھی 4 پوری پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. بہتر کیا چیز ہے یہ مسئلہ آتا ہے. نہیں اچھا ہاں چلیں ٹھیک ہے، چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی ایک موضوع ہے، یہ بھی فقہ کی کتابوں میں موضوع ہے. اس کو کہا جاتا ہے عزیمت اور رخصت کا پہلو. وہاں پہ بھی شدت سے کام لیا گیا ہے، اور وہاں پہ بھی مطلب شدت لینے والے، میں پھر وہ کہوں گا کہ ہماری حنفی نقطہ نظر ہے، انہوں نے اس کو عزیمت کے پہلو سے لے لیا ہے، حالانکہ یہ رخصت ہی ہے. رخصت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخفیف کو رخصت کہا جاتا ہے. وہ اس کو عزیمت اس اینگل سے لے رہے ہیں کہ یہ تو جنگ ہے، جنگ میں نماز پڑھنا جو ہے نا وہ بہت بڑی عظیمت ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ہے نا ایک عام حالات ایک چیز کو اٹھایا ہے اور اس کو اٹھا کے جو ہے نا کم کر دیا ہے، تو یہ تو اس کی حیات کیا کم نہیں ہو رہی. نماز کی جو ہے نا پڑھنا یا نہ پڑھنا یہ تو کسی طور پہ بھی معاف نہیں ہے. یہ تو بیمار ہو جائیں، کچھ ہو جائے، ایکس وائی زیڈ جو معاملہ ہو جائے، یہ تو معاف نہیں ہے. یہ تو ہر وقت ہی پھر عظیمت کہیں نا پھر آپ اس کو. یہ عظیمت اور رخصت کی وہ بحث ہی نہیں ہے، اور اس پہ کوئی شدت برتنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی نماز تو ہر صورت میں پڑھنی ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. اور تخفیف ہو گئی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ خود ایک رخصت ہے. اس کو کیوں جو ہے نا وہ اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو دیکھنے کی. اب فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ جس نے نماز پڑھنی ہے اس پہ چھوڑ دیا گیا ہے. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ ہمارا جو اصول ہے، ہم چیزوں کو لوگوں کے سامنے جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں نا، گاندھی صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر ہے اور پیچھے بھی جو ہے نا ظاہر یہی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی اپلیکیبل ایشو آ جاتا ہے، اپلیکیشن کا ایشو آ جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کا اصولی بات کرتے ہیں. اصولی بات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ کے پاس اختیار آ گیا ہے، اب آپ اس اختیار کو جیسے جی چاہیں بدل لیں. ہم اپنی طرف سے کوئی آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یوں کر لیں. نسخہ نہیں بنا کے دیتے. عمومی طور پہ جو فقہ کی کتابیں آپ کو نسخہ بنا کے دیتی ہیں، وہ اپروچ غلط ہے. ہم آپ کو یعنی اصولی بات، اپروچ کی بات بتا دیتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مکلف کیا، مجھے نہیں کیا، کسی عالم دین کو نہیں کیا کہ میں آپ کو نسخہ بنا کے دوں اور اب اس پہ عمل کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ گاندھی صاحب جو ہے نا وہ ٹوپی
लेके नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मेलबर्न में मैंने देखा है कि वो नमाज़ें पढ़ते टोपी सर पे होती थी। अमूमी यानी उस राय को वो नहीं मानते कि टोपी को ज़रूरी नहीं है। अब जो शख्स उनको टोपी पहने हुए नमाज़ पढ़ के देख लेगा, तो वो क्या समझेगा कि इन्होंने अपने लिए तो टोपी रखी है, लेकिन लोगों को कहते हैं टोपी की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? ये चीज़ जो है ना, वो हमारे असूल के खिलाफ है। हम लोगों को कहते ये हैं कि ये तालीम है, इसमें ये इख्तियार दिया है और आप अपने हालात के मुताबिक इसको यूँ कर लें, बस। यही ऑप्शन है, आप जो जी चाहें करें। मेरे से राय पूछेंगे तो मैं यकीनी तौर पे आपको कोई राय नहीं दूँगा। मुझसे वैसे कोई पूछता है तो मैं आसान की तरफ ये जाता आसानी की हाँ, ठीक है, ठीक है। कोई भी हूँ। आप मुझे ज़्यादा अपनी अपनी प्रेफ़रेंस शो कर दें कि मेरी प्रेफ़रेंस ये है, लेकिन ये कि मैं कोई आपको नुस्खा दूँ नहीं। वो नुस्खा जो है ना, वो असल में बाउंड कर लेकिन इंसान की अपनी पर्सनैलिटी होती जी, है। मैं हमेशा मुझे अच्छा लगता है कि मैं आसानी की तरफ जाऊँ। जी। चलें। तो हाँ, क्या चलें मुझे ये ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह ताला ने मुझे कहा है कि भई आसान काम लो। आज तुम्हारे ऊपर आसान के डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल है। मुझे पता देखिए, नहीं ज ज जमा करके पढ़ लेना हाँ, हाँ। या अभी पढ़ लेना लेकिन कसर करके पढ़ लेना, क्या आसान? जी।